अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। तफ़सीर आयत नंबर 54 से स्टार्ट हो रही है। सूरह अल-माइदा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही, ए ईमान वालों तुम में से जो कोई भी दीन से फिर जाएगा, फसौफ यातिल्लाहु बिकौम, तो अनकरीब अल्लाह ताला ले आएगा एक कौम को। थोड़ा सा आप पिछली आयतों को आप देखेंगे जो उसमें मज़मून चला आ रहा है, उसमें ज़ाहिर मुनाफिकीन और यहूद स्पेशली उनकी मज़म्मत की जा रही थी, और फिर मुसलमानों को ये आगाह किया जा रहा था उनकी चालों से, और ये उनको एक बात बताई जा रही थी कि इनके ऊपर कभी भी टोटल कंप्लीट ट्रस्ट ना करें और कभी इनको अपना दिली दोस्त ना बनाएं। फिर इसके साथ ही साथ मुनाफिकीन की फिर खुसूसियात भी थी कि वो अगर उनको मना भी किया जाता तो वो कहते थे हम तो इनसे इसलिए दोस्ती रखते हैं कि ये हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दें। दूसरे मानों में ये कि कभी हमारे ऊपर बुरा वक्त पड़े या मुसलमानों के हालात अच्छे नहीं हुए तो हम उनके गुड बुक्स में रहें। तो ये है कि वो हमें, आप देखें मुसलमानों का जब भी ज़वाल हुआ, आप शुरू से हिस्ट्री अगर आप को इंटरेस्ट हो और आपने पढ़ी हो या जानते हो कि जब कभी भी मुसलमानों का ज़वाल शुरू हुआ है तो उस वक्त ये एक गिरोह जो मुनाफिकीन का जो हमें उस वक्त मदीना में नज़र आ रहा है, ये रवैया मुसलमानों के दरमियान हमेशा ऐसे लोग मौजूद रहे हैं जिनका ये रवैया होता है, और वो उन लोगों से जो मुसलमानों के दुश्मन अगेंस्ट जो भी होते हैं, चाहे वो अब्बासी दौर हो और उसमें मंगोल्स हों या और भी मुख्तलिफ स्पेन में जो क्रिश्चियंस थे, या उनके साथ हमेशा देखें ना मुसलमानों को नुकसान सबसे ज़्यादा मुसलमानों से ही पहुंचा है। आप देखें बड़े सगीर पाक व हिंद में भी कि मुसलमानों ने ही मुसलमानों की जड़ें काटी और अंग्रेज़ों से मिल गए और उनके साथ मिल के साजिशें की। तो उनका क्या नज़रिया होता था, वो क्यों ऐसा करते थे? आप मुनाफिकीन का अगर रवैया देखें और उसकी को ज़रा स्टडी करें तो ऐसा क्यों करते हैं थे वो? क्या वो वजह सिर्फ ये थी कि मुसलमानों के साथ रहते हुए जो मुसलमान होने के फ़ायदे हैं वो तो हम हासिल करें ही करें, लेकिन अगर किसी वक्त हालात पलटा खा जाएं और मुसलमान जो हैं वो उनका ज़वाल हो या वो उस हाल में ना रहें अच्छे हाल में, तो फिर हम उनकी भी गुड बुक्स में रहें जो मुसलमानों के दुश्मन हैं। हम उनसे कहें देखा हमने तुम्हारी मदद की थी ना, हमने फ़लानी इन्फॉर्मेशन तुम तक पहुंचाई थी ना। वो ये नहीं सोचते कि उनका यही रवैया मुसलमानों के ज़वाल का सबब बन जाता है। तो इसलिए मुनाफिकीन जो हैं उनकी सबसे ज़्यादा मज़म्मत जो कुरान में की गई है और जो सबसे जहन्नुम का निचला दर्जा है, असफल साफलीन जो कहते हैं ना, सबसे निचले तरीन दर्जे में वो जाएंगे। किस वजह से? इसी वजह से क्योंकि कुफ़ार का, मुशरिकीन का रवैया तो आपको सामने नज़र आ रहा है और आप उससे बाखबर रहते हुए अपना उनसे ताल्लुकात भी रखते हैं और उनसे बचने की कोशिश भी उनकी चालों से कर रहे हैं, लेकिन वो आस्तीन के सांप जो कि बज़ाहिर मुसलमानों का लबादा ओढ़ के मुसलमानों में शामिल हैं, तो उन मुसलमानों की सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने पिछली जो हमने आयत लास्ट जो की थी कि हबितत अमालुहुम, यानी उनके सारे अमाल जो हैं वो ज़ाया हो गए, फ़अस्बहू खासिरीन, और वो खसारा पाने वाले हो गए। इसकी वजह यह है कि जो ये रवैया रखता है और मुनाफिकत की रवैश अपनाता है तो फिर उसकी इबादत, उसकी नमाज, रोज़े, उसकी नेकियां, अमल सब ज़ाया हो गए। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक इमारत की बुनियाद रखते हुए पहली ईंटें ही शुरू की जो हैं वो टेढ़ी अगर रख दी गई हैं तो उसके बाद आप उसके ऊपर चाहे
سونے کی پتریاں چڑھا دیں بلڈنگ پر اور چاہے جو کچھ بھی کر لیں، لیکن وہ عمارت جو ہے اس کی بنیاد ہی نہیں ہے تو وہ گر جائے گی اور اس کی وہ پائیداری اور مضبوطی نہیں رہے گی، وہ کسی طرح فائدہ پہنچانے والی چیز نہیں ہوگی۔ تو جس کے ایمان کا میں ہی منافقت شامل ہو گئی ہے اور وہ دل سے ایمان لایا ہی نہیں ہے، زبانی کلامی تو کہہ رہا ہے لیکن دل سے وہ ایمان لایا ہی نہیں ہے۔ اور پھر آگے اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین سے پھر گئے اگر تو کسی کا کوئی نقصان ہو جائے گا، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ مسلمان جب تک دین پر جمے رہیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی سنت، اللہ کے رسول کی سنت پر اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ قرآن کے ذریعے عمل کرنے والے بنے رہیں گے تو منافقین ان کی نیت اور ان کا ارادہ بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن جب مسلمانوں میں خود کمزوری آ جائے تو پھر جو بھی نقصان ہوتا ہے وہ مسلمان اپنی کمزوری سے اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا غزوہ احد کی آپ کے سامنے کتنی بڑی مثال ہے کہ منافقین جو ہیں وہ راستے سے ہی ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، 300 کی تعداد نکل گئی ایک دم لشکر سے، جس سے کہ بڑا ایک امپیکٹ پڑتا ہے نا، ایک اتنی بڑی فوج سے آپ لڑنے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس پہلے ہی تعداد کم ہے، سامان کم ہے، اس میں سے بھی 300 لوگ کہیں کہ جی ہم نکل کے جا رہے ہیں، ہم ساتھ نہیں دیں گے آپ کا۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تھی اور مسلمان جو ہیں وہ اس اسٹیج پہ جنگ پہنچ گئی تھی کہ جنگ ختم بالکل ہو رہی تھی، پسپا ہو گئے تھے کفار۔ لیکن مسلمانوں کی اپنی کمزوری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنا نہ ماننا، اور جو آپ نے جہاں پر جن تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا انہوں نے وہ جگہ چھوڑی، جس کی وجہ سے جیتی ہوئی بازی وہ پلٹ گئی۔ ورنہ اس سے پہلے کیا تھا، منافقین کے ساتھ چھوڑنے سے تو کوئی شکست نہیں ہوئی تھی نا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کوئی دین سے پھرتا ہے وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ کسی کے لیے کوئی نقصان ہو جائے گا کسی کا، تو ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ سب سے بڑی بات دیکھیں نا، ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ جس کو اللہ کی رضا، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، جس کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر جائے، تو پھر وہ تو فلاح کے راستے پہ آ گیا۔ تو جو یہ اس دین سے پھرتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو مالک ہے، رب ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے۔ صرف اس دنیا کے جو انسان ہیں صرف ان کا مالک نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کی ہر مخلوق کا، زمین اور آسمان کا، اور اس میں ہر چیز کا وہ خالق و مالک ہے۔ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری دنیا کے لوگ اگر دین سے پھر جائیں، وہ ساری دنیا کے لوگوں کو اٹھا کے کہیں پھینک دے گا لے جا کے، اور اس کی جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا۔ اور وہ لوگ جن کو وہ لائے گا وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھیں ایسا ہمارے لیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید اسلام لے آئے اور ہم نماز پڑھتے ہیں تو کوئی بڑا ہم احسان کر رہے ہیں، کہ بڑے نیکی کا کام کر رہے ہیں، کہ جی بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں، تو اب ہم بڑے نیک، کوئی بڑے پارسا اور بڑے کوئی بزرگ بن گئے۔ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں نا، اپنے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ چاہے ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اللہ کا انکار کریں تو بھی اللہ تو ہر عیب اور ہر اس سے پاک ہے نا، اس کی تو حمد و ثنا ہی ہے ہر طرف۔ انسان اگر نہ کریں تو سمندر کے مخلوق ہیں، خشکی کی مخلوق ہیں، اور پھر فرشتے نہ جانے کتنی تعداد میں جو کہ حمد و ثنا اللہ کی کرتے ہیں، مستقل کیے جا رہے ہیں ازل سے ابد تک۔ کوئی اس میں رکتے نہیں ہیں، وہ کسی چیز سے تھکتے نہیں ہیں اللہ کی عبادت سے۔ اللہ کو صرف عبادت نہیں ہماری چاہیے، اللہ نے ہمیں دنیا میں صرف عبادت کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ دنیا کو ایک آزمائش، ایک امتحان گاہ بنا کے ہمیں بھیجا ہے کہ یہاں پہ کیا کرتے ہو، کس طرح اپنے آپ کو
اللہ کے فرما بردار بندے بتاتے ہو، بناتے ہو، کر کے دکھاتے ہو، اللہ کی محبت کو دل میں لے کے کس طرح سے زندگی گزارتے ہو، یہ اللہ کو مطلوب و مقصود ہے ہم سے. تو ہمارے عمل کی بنیاد جو ہے نا وہ صرف جنت اور دوزخ نہیں ہونی چاہیے. بے شک ہم ایک مسلمان کی کامیابی اصل جیسا کہ قرآن میں بھی آیا اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے اصل کامیابی کیا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں اس کو جگہ مل جائے. یہ ہے اس کی کامیابی اصل. لیکن ہمارے اعمال کا دار و مدار صرف جنت اور دوزخ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اعمال کا دار و مدار اللہ کی محبت ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر جو کوئی پھرتا ہے اللہ کے دین سے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اگر سب پھر گئے دین سے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا، ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت رکھتی ہوگی اور پھر ان سے اللہ محبت کرے گا. آپ دیکھیں نا، محبت کا جواب تو محبت ہی ہے نا. تو جو کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ سارے کام کرتا ہے جس سے کہ اس کا محبوب خوش ہو تو وہ بھی بدلے میں اس سے محبت کرتا ہے. اب آپ دیکھیں نا، سعادت کس کے حصے میں آئی؟ مدینہ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں. کتنے سال وہاں تبلیغ کرتے رہے، کتنی تکلیفیں اٹھاتے رہے، کتنی دشواریاں اور مشکلات کا سامنا کرتے رہے. تو کیا فرق پڑا؟ اللہ کے دین کو کوئی فرق پڑا؟ اللہ کے دین کو تو پھلنا پھولنا تھا، کامیاب ہونا تھا. تو سعادت کس کے حصے میں آ گئی؟ مدینہ کے لوگوں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے پاس بلا لیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سر آنکھوں پہ بٹھایا اور وہاں پہ دین کو فروغ ہوا. اور ایک ایسی قوم جو کہ وہاں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ایک دوسری جگہ آ کے دین کو سربلندی حاصل ہو گئی. تو یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اس سے بڑی باتیں بھی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہیں. اللہ کے لیے صرف کن کہنا ہوتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. پڑھ چکے ہیں نا آپ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو اللہ لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا، پھر مسلمان جو تھے وہ کتنی اللہ اور اس کے رسول کی کیسی محبت تھی ان کے دل میں، اللہ کا کیسا خوف اور اللہ کی محبت. خوف اللہ کا کس چیز سے ہونا چاہیے؟ اچھا، یہ بھی ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گی کہ خوف اللہ کا ہونا چاہیے، لیکن ایسا خوف ہونا چاہیے جو اپنے کسی محبوب کو ناراض کرنے کے لیے دل میں ہوتا ہے. جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ اس کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں نا، اور اس کی ناراضگی کا ڈر بھی ہوتا ہے آپ کے دل میں، خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں یہ ہماری کسی بات سے یہ ناراض نہ ہو جائے، کوئی بات ہماری بری نہ لگ جائے. ایسا ہی خوف اللہ سے بھی ہونا چاہیے. جہنم کے خوف اور جنت کی خواہش، یہ تو ایک انسان کی فطری ایک وہ خواہش ہے، آرزو ہے کہ جہنم کی آگ سے اس کو پر نجات مل جائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کی محبت جس کے دل میں گھر کر جاتی ہے، پھر وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے. کیونکہ اللہ جس سے راضی ہو گیا تو پھر تو جنت اس کا مقدر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر اب ان لوگوں کی کچھ کوالٹیز اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی کیا خصوصیات ہیں. اذلۃ علی المؤمنین، نرم ہیں، کمزور. ذلت کہتے ہیں، اردو میں ذلت کا مفہوم دوسرا ہے، عربی میں ذلت کا مطلب ہوتا ہے نرم، کمزور، باریک. یہ مفہوم ہے اس کا. تو یہاں پر نرم دل ہیں، یعنی مومنوں کے اوپر، ان کے دلوں میں مومنوں کے لیے نرمی اور احساس اور خیر خواہی ہے، جو کہ ایک مسلمان میں بہت اہم کوالٹی ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ کسی کو اگر یہ اندازہ لگانا ہے کہ کون اللہ کے کتنے قریب ہے، ہم دیکھیں بہت بڑے بڑے عالم ہیں، بہت بڑے بڑے اسکالرز ہیں، ہم سب کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان میں سے وہ جو نرمی اور جن کی بات میں، جن کے اس میں ایک خشیت اللہ کی نظر آتی ہے، ان کی طرف دل زیادہ کھنچتا ہے. اور جس کے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت ہوگی نا، وہ دوسرے مومن کو بچانے کی کوشش اس کے دل میں بہت شدید ہوگی. وہ صرف اپنی فکر کرنے والا نہیں ہوگا،
اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جن سے اللہ بھی محبت کرے گا اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی سب سے پہلی جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے، جو مومن بندے ہیں، ان کے لیے وہ بڑے ہی نرم دل ہیں. اگر انہیں کوئی غلط بات کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں تو بہت حکمت سے، پیار سے، نرمی سے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اعتراض کرنے والے، سخت لہجہ رکھنے والے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوسروں کو جج کرنے والے، کفر کے فتوے دینے والے، یہ ایک ایسے مومن کا رویہ نہیں ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہو، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو، خواہ وہ کتنا ہی بڑا اسکالر ہو. تو سب سے بڑی دیکھیں، ہم نے جب پڑھا تھا بھی پچھلی آیات میں کہ ربانی جو ہیں ان کا درجہ زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی خشیت دل میں رکھتے ہیں، اللہ کا علم کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف بھی دل میں رکھتے ہیں. تو ایک ایسا مومن جو کہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کی سب سے پہلی کوالٹی ہے کہ وہ دوسرے مومنین کے لیے، دوسرے مسلمانوں کے لیے اس کے دل میں نرمی ہوگی، اس کے دل میں خیر خواہی ہوگی. عزت علی الکافرین، اور سخت اور زبردست ہوگا کافروں کے لیے. تو یہ دونوں کوالٹیز جو ہے نا، یہ ایک مومن کے یعنی ایمان والوں کے لیے ایک مومن جو ہے وہ کبھی بھی اپنی طاقت استعمال نہیں کرے گا. جو بھی اس کا علم ہے، جو بھی اس کی قابلیت ہے، جو بھی اس کا مال ہے، جو بھی اس کی جسمانی طاقت اور استطاعت ہے، وہ اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہی استعمال ہوگا. لیکن کفار پر سختی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن آدمی جو ہوتا ہے، بے شک وہ ایمان کی پختگی اس میں ہوتی ہے اور اپنے اصولوں میں وہ مضبوط ہوتا ہے. کسی کے دھمکی یا کسی کے کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنے دین سے نہیں پھرتا. اور کافر جو ہیں وہ آپ دیکھیں نا، جو اسلام کے خلاف جو کفار کی اکثریت جو جمع ہو کر جب آ بھی گئی، تو بھی مسلمان جو تھے وہ ایک پتھر کی چٹان کی طرح کھڑے تھے ان کے سامنے، چاہے تعداد میں کم تھے. انہیں کوئی بات جو ہے وہ حق کہنے سے ڈرا نہیں سکی. اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کا جب انہوں نے وعدہ کیا مومنین نے، تو وہ پیچھے نہیں ہٹے. نہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی اتنی بڑی تعداد ان کو خوفزدہ کر سکی، بلکہ ان کی دہشت ان کے اس رویے سے، یعنی آپ دیکھیں ایک بے سر و سامان لشکر بھی سامنے کھڑا تھا تو اس کی بھی دہشت ایسی تھی کفار کے اوپر کہ ان سے بھی جنگ کرتے ہوئے ان کو خوف محسوس ہوتا تھا. ایران کی جب جنگ کا موقع پہ یہ مسلمانوں کا لشکر جب گیا تو وہاں پر کیا ہوا کہ انہوں نے ہاتھی لے کر آ گئے وہ جنگ کے لیے، بڑے بڑے ہاتھی. اور یہ عرب کے لوگوں نے پہلی دفعہ ہاتھی دیکھے تھے اور ظاہر ہے اس کو دیکھ کے گھوڑے بھی بدکنے لگے اور وہ خوفزدہ ہونے لگے. ان کا مقصد ہی یہی تھا، لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ کیونکہ دل میں ایمان تھا نا، خوف تو کسی چیز کا تھا ہی نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ کالے کپڑے جو ہیں وہ اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کے اوپر ڈالے، گھوڑوں پہ ہی زیادہ تر تھا، اور وہ انہوں نے لشکر میں جب وہ گھوڑے وہ چھوڑے ہیں تو وہ ہاتھی جو ہیں ان کو دیکھ کے بدک گئے اور اپنے ہی لشکروں کو رون کے بھاگ گئے. اسی طرح ایران کی ہی فتح کا یہ بھی واقعہ ہے کہ جب وہ راستے میں وہ ایک دریا اور وہ آ گیا بیچ میں، تو ان لوگوں نے جو وہاں کے جو لوگ تھے، لشکر کھڑا ہوا تھا، ان لوگوں نے کیا کیا کہ جو پار کرنے کا جو پل کا جو لگے ہوئے تھے تختے، وہ تختے توڑ دیے کہ یہ کیسے آئیں گے، جب یہ کراس ہی نہیں کر سکیں گے تو یہ کیسے آ کے حملہ کریں گے یا لڑیں گے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اگر میں نام وہ نہیں کر رہی کیونکہ مجھے واقعات یاد رہتے ہیں، بعض دفعہ میں نام جو ہے وہ تھوڑا، کیونکہ سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ انہوں نے فتح کیا تھا ایران، تو میرے خیال سے وہی تھے. تو انہوں نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ گھوڑے دریا میں ڈال دو. تو انہوں نے دریا میں جب گھوڑے ڈالے ہیں تو ان کی ہیبت
اور دہشت اتنی تھی کہ وہ لشکر جو ہے نا اس کے لوگ دیو آمد کہہ کے کہ مطلب یہ ایک غیر معمولی، انہیں لگا یہ انسان ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی اور ہی مخلوق ہم پہ حملہ کرنے آ گئی ہے. انہوں نے علامہ اقبال نے اسی پہ کہا ہے نا وہ شعر، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو وہ واقعی ایسا ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کافروں کے آگے وہ ایک چٹان کی طرح ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں. ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ ایک کافر کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ جس سے کافر کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ کتنی بھی کفار کی سختی کے باوجود وہ جو ہیں دین کے راستے سے ہٹتے نہیں ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ. اب تیسری کوالٹی، 2 کوالٹیز ہو گئی، تیسری کیا ہے؟ یجاہدون، وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. میں آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ جہاد کا مطلب صرف جنگ نہیں ہوتا، بلکہ جہد جو ہے نا، جیم ہے دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کوشش، مسلسل کوشش، سخت کوشش. تو یجاہدون فی سبیل اللہ یعنی وہ اللہ کے راستے میں سر توڑ کوششیں کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں. یعنی صرف جنگ نہیں لڑتے، جب موقع پڑتا ہے تو جنگ بھی لڑتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو بھی اللہ کے بتائے ہوئے کام ہیں، جو بھی اللہ کے احکامات ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والے بنیں. چاہے وہ کوئی بھی نیکی کا، صدقے اور خیرات کا کام ہو. آپ دیکھیں جب بھی کوئی ایسا موقع آتا تھا کہ جہاں پر مسلمانوں کو مدد کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو جنگ کے لیے ضرورت ہے، تو لوگوں نے کس طرح سے اپنے مال و اسباب لا کے دے دیتے تھے. اور کس طرح سے عورتیں، خواتین، غزوہ تبوک سے پہلے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا اور اس کے لیے جو ہے لوگوں کو ابھارا اس کے لیے، تو عورتوں نے اپنے گلوں اور ہاتھوں سے زیور اتار کے، یعنی عورت کو زیور کتنا محبوب ہوتا ہے، وہ تک دے دیا. تو یہاں پر صرف جنگ جو ہے یجاہدون سے مطلب صرف جنگ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کوشش جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی جائے، جو دین کی سربلندی کے لیے کی جائے، وہ جہاد ہے. تو وہ ایک مومن جو ہے وہ ہر طرح کی کوششیں کرتا ہے کہ اللہ کے راستے پہ جو بھی اس کو مشکلات آتی ہیں، یا جو بھی جہاں پہ بھی وہ دیکھتا ہے کہ دین کو اس کی ضرورت ہے، وہ پوری کوشش اور محنت کرتا ہے. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور نہ وہ ڈرتا ہے کسی ملامت کرنے والے سے کہ وہ ملامت کرے. یعنی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بھی نہیں ڈرتا. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے کام کرتے ہوئے اگر لوگ مذاق اڑائیں، اگر کوئی ملامت کرے، جیسے ارے ملانی بن گئی ہیں اور ان کو کیا ہو گیا ہے، آج کل کے دور میں ایسا یہ کون کرتا ہے، یہ 5 وقت مسجدوں میں بھاگ رہے ہیں نماز کے لیے. ارے بھائی گھر میں پڑھ لو، ان کو تو یہ بلا وجہ اتنی گرمی میں نکل کے جا رہے ہیں. یا لوگ تانے بھی دیتے ہیں، لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، لوگ آپ کی نیکیوں کو بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نام رکھتے ہیں اور اس پہ اعتراض کرتے ہیں. یہ ہے ملامت. تو اس ملامت سے وہ بددل نہیں ہوتے، اس پہ کان نہیں دھرتے، جو کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دیتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھتے ہیں. تو چاہے کوئی ہماری کسی بات کا مذاق اڑائے، چاہے ہمیں غلط سمجھے، چاہے ہماری کسی بھی نیکی کو ہمارا دکھاوا کہے، لیکن ہماری نیت کیا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے. ہماری نیت میں اگر اخلاص ہے، ہمارے دل میں اگر اللہ کی محبت ہے، اور ہم جو بھی کوشش کر رہے ہیں وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر یہی وہ کوالٹی ہے جو اللہ ایک مومن سے چاہتا ہے. دنیا کو خوش کرنا، دنیا کو راضی کرنا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا تو کبھی بھی کسی سے بھی خوش نہیں ہوئی. آپ سارا وقت لوگوں کی مرضی کے مطابق باتیں کرتے رہیں، کام کرتے رہیں، ان کے حساب سے چلنے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا؟ پھر بھی آپ کے حصے میں شکایتیں ہی آئیں گی. اگر کوئی ایک خوش بھی ہو گیا تو 10 آپ سے ناراض ہوں گے.
اول تو آپ جس کے لیے اتنی محنت اور کوشش کریں گے وہی آپ سے خوش نہیں ہوگا، کیونکہ انسان ہے نا، کتنا بھی کچھ کر لو تھوڑا ہی پڑ جاتا ہے. یہ تو صرف اللہ ہی ہے جس کے ساتھ تھوڑا بھی ہم کرتے ہیں اور وہ اس کا بڑا اجر دیتا ہے. تو نیت ہمیشہ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کو خوش کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی. ہم الٹا چلتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم مومنین پہ تو بھڑکتے ہیں. یہ چاروں کوالٹیز اگر آپ دیکھیں، ایک مسلمانوں کا جو آن دا ہول آپ بیہیویئر دیکھیں تو وہ کیا ہے، بالکل اس کے اپوزٹ کہ ہم مسلمانوں پہ تو چڑھ دوڑتے ہیں. اگر مسلمان کوئی مدد کے لیے آئیں یا مسلمان کوئی ایک سے دوسرے سوال کریں تو جھڑک کے ان کو سختی سے بات کرتے ہیں اور ان کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور باتوں پہ ان کو ذلیل کرتے ہیں. میں اپنی نہیں، ایک جنرل بیہیویئر کی بات بتا رہی ہوں، آپ کی بھی بات نہیں کر رہی، بلکہ ایک جنرل بیہیویئر جو معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے. لیکن اگر کوئی آپ میں سے کوئی کسی ایسے جگہ پر ہے یا کسی ایسے ملک میں جہاں کافر رہتے ہیں یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ بڑا اخلاق دکھاتے ہیں، ان کے یہ گناہ نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے. صلہ رحم، یہ جو صلہ رحمی تو نہیں اس کو کہیں گے ہم، لیکن یہ کہ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو ہے نا، یہ بھی ایک آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنے دین کو ان کے سامنے پریزنٹ کریں اچھے طریقے سے. تو یہ جو کام ہے نا، یہ بھی اسی طرح کیا جاتا ہے. لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ ہم ان کی غلط باتوں سے بھی بڑے مرعوب ہوتے ہیں. اگر وہ کوئی بات غلط بھی کہہ رہے ہیں، مثال کے طور پہ اگر ایک غیر مسلم یہ کہتا ہے کہ جی وہ ہم تو کرسمس اس لیے مناتے ہیں کہ وہ جی ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تہوار کی طرح منا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں دیکھو کتنا براڈ مائنڈیڈ ہے، کتنا اچھا، کتنی صحیح بات کہہ رہا ہے. بھائی کیا ہوا، ہم بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے منا سکتے ہیں. آپ کی بقرعید کو وہ آپ کا تہوار سمجھ کے منائیں گے؟ کبھی بھی نہیں منائیں گے نا. تو جو یاد رکھیے دینی اور مذہبی تہوار ہیں، اس میں اگر آپ کسی ایسی جگہ ہیں جہاں پر کہ آپ کا واسطہ آپ کے آس پاس پڑوس میں لوگ ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ ان کے خوشی میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ منا نہیں سکتے. ٹھیک ہے؟ تو مومنوں کے لیے رویہ جو ہونا چاہیے وہ ہم کافروں کے لیے کر دیتے ہیں کہ ان کی غلط باتوں کو بھی سن کے اور نرمی کا معاملہ ان سے کرتے ہیں، اور اپنے مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی خامیاں اور چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ کفر کے فتوے صادر کر دیتے ہیں اور ان کی غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہوتے. اگر کوئی اصلاح بھی کر لے تو اس کو پچھلے حوالے دے دے کے بار بار ذلیل کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح جو بھی کوششیں کرتے ہیں وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، زیادہ تر کہ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں، لوگ کہیں کہ بھئی یہ بڑی اچھی ہیں، یہ بہت اچھی خاتون ہیں، یہ بڑی اچھی باتیں کرتی ہیں، یہ بڑی دین کی بات بتاتی ہیں، لوگ ہماری تعریف کریں، یہ مقصد ہوتا ہے. تو پھر وہ مقصد جو ہوتا ہے نا وہ ہمیں اللہ سے دور کر دیتا ہے، اللہ کی محبت سے دور کر دیتا ہے. مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی محفلوں میں ہمارا ذکر ہو کہ یہ اللہ کا نام لینے والی، اللہ کا ذکر کرنے والی ہیں، وہ ہے ہماری کامیابی. پھر اسی طرح دوسروں کی تنقید سے، دوسروں کے اعتراض سے فوراً گھبرا جاتے ہیں، فوراً ڈر جاتے ہیں کہ کہیں یہ چیز آگے چل کے ہمارے لیے کوئی مشکل یا کوئی نقصان نہ بن جائے. جبکہ در حقیقت ایک مومن کو ان چیزوں سے بے نیاز ہونا چاہیے. اگر اس کا اللہ پہ توکل ہے تو پھر اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے بغیر نہ کوئی اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ پھر اللہ کا فضل ہے. یعنی یہ کوالٹیز اگر کسی کو حاصل ہو جائے نا تو سمجھیں یہ اس کے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، احسان ہے اللہ کا. اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، یہ اس کی عطا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ واسع علیم، وسعت والا ہے اور علم والا ہے. یعنی وہ جانتا ہے، وسعت سے مطلب یہ کہ وہ علم کے ساتھ ساتھ وہ اس نے احاطہ کیا ہوا ہے. اس کی وسعت جو ہے وہ لوگوں کے نیتوں کا حال، ان کی خواہشات، ان کی آرزویں، ان کے کیا کوئی کام کرنے کے پیچھے کی نیت، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، اور اسی کے حساب سے اللہ دیتا ہے. جو یہ کہا ہے نا اللہ نے یؤتیہ من یشاء، وہ چاہتا ہے جس کو وہ دیتا ہے تو وہ اس کو ہی دیتا ہے، وہ چاہتا اسی کے لیے جو اس کو چاہتا ہے. مختصر سی بات، جو اللہ کو چاہتا ہے اللہ ہی اس کے لیے بھی چاہتا ہے کہ اس کو پھر وہ
اپنے سے قریب کرنے کے لیے اور زیادہ اس میں یہ خصوصیات جو ہیں وہ بڑھاتا جاتا ہے. تو یہ جو کوالٹیز ہم نے ابھی پڑھی ہیں یہ وہ کوالٹیز ہیں، یہ ان لوگوں کی کوالٹیز ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور پھر نہ صرف یہ کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا دوست صرف اللہ ہے. اصل دوست تو ہمارا صرف اللہ کو ہی ہونا چاہیے نا، اللہ کے سوا تو ہمارا کوئی خیر خواہ کوئی دوست نہیں ہے، اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے. یہ 3 چیزیں بتا دی گئیں. پہلے بتایا کہ اہل کتاب سے دوستی نہ رکھو، یہود و نصارہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کفار اور مشرکین تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، منافقین تمہارے دل میں ہمیشہ بغض اور رکھتے ہیں اور تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اب کس سے دوستی رکھے اور کس کے اوپر اعتبار کرے؟ اللہ پر سب سے پہلے، کیونکہ وہی اصلی ہمارا دوست ہے اور اسی کے پاس ہمیں جانا ہے، اسی نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور ان بٹوین جو بھی زمانہ ہے اس میں بھی ہمیں اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے. تو اللہ اور اس کا رسول، کیونکہ رسول جو ہے وہ سب سے بڑا خیر خواہ ہے ہمارا اس دنیا میں، اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کا نمائندہ، جو کہ ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ، جس نے ہمارے لیے ہماری نجات کے لیے سارے راستے، ساری باتیں جو کچھ اس قرآن میں تھیں کھول کھول کے بیان بھی کر دیں اور اپنے عمل سے بھی ہمیں کر کے دکھا دیا. تو اللہ اور اس کا رسول، اور پھر وہ مومنین جو کہ ایمان والے لوگ ہیں، وہ ہیں ہمارے دوست. اور ان کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے ان ایمان والے لوگوں کی؟ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اب ان ایمان والوں کی کوالٹیز یہ بتائی گئی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، اور آپ دیکھیے اس کی تاکید بہت دفعہ قرآن میں کی گئی ہے، اور ایمان کی بنیادی شرط اور بنیاد ہی بلکہ ایمان کی جو ہے وہ اس پر ہے. تو نماز قائم کرنے والے، پڑھنے والے نہیں، قائم کرنے والے، خشوع و خضوع سے، اہتمام سے، اللہ کی طرف رجوع ہو کر، اللہ کو اپنے سامنے سمجھ کے یا خود کو اللہ کے سامنے سمجھ کر پورے دھیان سے اچھی وقت پہ نماز پڑھنے والے، وہ ہیں یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے. یہ بھی ایک بہت بڑا اسلام کا رکن ہے، اور ظاہر ہے جس کے پاس مال ہے یہ اس کے لیے ہے، اور اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس جواب دہی کے لیے بھی زیادہ چیزیں ہیں اور اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے مال میں اللہ نے دوسرے لوگوں کا حصہ بھی رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے سے ہی انسانوں کی مدد کرواتا ہے، یہ ایک ذریعہ بنایا ہے دنیاوی. تو پھر جس کے مال میں اللہ نے حصہ رکھا ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ اس تک پہنچائے. اور اگر تمام زکوٰۃ دینے والے مسلمان بالکل ایمانداری سے اپنی زکوٰۃ نکالیں اور بالکل ایمانداری سے اس کی تقسیم غریبوں تک ہو، تو پھر مسلم معاشرے میں کوئی بھی غریب، کوئی بھی ضرورت مند جو ہے نا وہ باقی نہیں بچے گا. جب اسلام کا عروج تھا تو اس زمانے میں مدینے میں تھیلیاں لے کے پھرتے تھے، پوچھتے تھے، لیکن کوئی ایسا نہیں تھا جو زکوٰۃ جس کو چاہیے ہو، کیونکہ وظیفے مقرر کیے گئے تھے بیت المال سے. ایک نظام، ایک سسٹم چل رہا تھا جس میں زکوٰۃ اور مختلف جو بھی آمدنی آتی تھی اسلامی ریاست میں وہ بیت المال کے ذریعے ضرورت مندوں تک پہنچتی رہتی تھی. تو جرائم بھی اس سے کم ہوتے ہیں. بہت بڑی حکمت ہے نا ایک زکوٰۃ کی صرف ادائیگی، صحیح ادائیگی اور صحیح تقسیم، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اور ایک مسلمان معاشرے میں کامیابی، انصاف، سکون، ان جرائم سے پاک ایک معاشرے کے لیے یہ دونوں اگر کوالٹیز موجود ہوں گی تو وہ معاشرہ جو ہے نا وہ ترقی کرے گا، وہاں سکون ہوگا، ایک دوسرے کا احساس ہوگا.
ایک دوسرے سے حسد، ایک دوسرے کو لوٹنے، ایک دوسرے کو مال کے چھیننے کی جو وجہ ہے نا وہی ختم ہو جائے گی۔ وَهُمْ راکعون، اور وہ رکوع کرتے ہیں۔ اب نماز پڑھنے کا ذکر آ گیا تو رکوع کرنے کا ذکر الگ سے کیوں آیا ہے؟ یہ بات آ رہی ہوگی نا ذہن میں۔ راکعون سے یہاں مطلب ہے جن میں عاجزی ہے، جھکے ہوئے ہیں۔ یعنی دیکھیں جو ڈالی پھلدار ہوتی ہے نا وہ جھکتی ہے۔ یہاں پر رکوع نماز والا رکوع نہیں ہے، بلکہ عاجزی سے اللہ کی خشیت سے جھکنا ہے مطلب۔ یعنی ان مومنین کی کوالٹیز جو بتائی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو کہہ رہا ہے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو وہ ان کی کوالٹیز یہ ہیں کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور ان میں عاجزی اور انکساری ہے۔ دوسرے سے تلخی سے بات نہیں کرتے، جھڑکتے نہیں ہیں سائل کو۔ کسی سوال کرنے والے کے ساتھ جھڑکنا یا سختی سے بات کرنا سخت ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح جس سے بھی بات کرتے ہیں خیر خواہی سے کرتے ہیں، اللہ کی خشیت دل میں ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، اپنے گناہوں کے احساس سے بوجھ سے جھکے جاتے ہیں۔ یہ ہیں راکعون۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو کوئی دوستی کرے گا اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی جو دوست بنا لے گا اللہ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اصل دوست تمہارے کون ہیں؟ اللہ، اس کا رسول اور ایمان والے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے لوگوں کو، مومنین کو اپنا دوست بنا لے گا تو پھر اس کے لیے خوشخبری ہے۔ فَإِنَّ، تو بے شک، حزب اللہ، اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت، ہم الغالبون، وہی غالب آنے والے ہیں۔ یعنی جب کوئی اللہ پہ توکل کر کے اللہ سے لو لگا لیتا ہے، اللہ سے کو سمجھ لیتا ہے کہ یہی اصل جو ہمارا رفیق اعلیٰ ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ کا رسول ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ اور ہمارا دوست ہے، اور ایمان والے لوگ ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جب یہ ایک معاشرہ ایسا بنتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ پھر اللہ کا ہی گروہ، یہ ان لوگوں کو جو یہ اس طرح کی جن میں کوالٹیز ہوں گی اور جو آپس میں اس طرح سے ایک دوسرے کو دوست بنانے والے لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے اللہ کا گروہ۔ یہ اللہ کا گروہ ہے، جیسے کہ مدینہ میں تھا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، یہ اللہ کا گروہ تھا، اور دیکھیں وہ غالب آئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک وہی غالب آنے والے ہیں، اور وہ دکھا بھی دیا اللہ نے کہ دیکھو کس طرح یہ غالب آئے۔ بظاہر لگ رہا تھا نا کہ بہت کمزور ہیں، تعداد میں کم ہیں، مال و اسباب نہیں ہیں، لیکن کیونکہ ان شرائط پہ پورے اترتے تھے تو پھر غالب آئے۔ اور آج بھی اگر مسلمان یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر لیں اور اسی طرح اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں تو اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی اور غالب بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والوں، نہ تم بناؤ ان لوگوں کو جو کہ تمہارے دین کو کھیل اور مذاق بنا لیتے ہیں۔ اپنا دوست آگے آیا نا، اولیاء یعنی اپنا دوست، یعنی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے مومنوں سے کہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ کہ جو تمہارے دین کو مذاق بنا لیں، کھیل بنا لیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کون لوگ ہیں، کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ تو یہود کی بات ہو رہی ہے، یعنی غیر مسلموں کی بات ہو رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو، یعنی اس دور میں تو یہ تھا نا کہ جب اذان کی آواز آتی تھی تو طرح طرح کی آوازیں کستے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، اور اس کے الفاظ کا نعوذ باللہ، یا وہی والی بات ہے کہ اسلامی شاعر کا مذاق اڑاتے تھے، کھیل اور مذاق کی طرح ان باتوں کو لیتے تھے۔
جو بھی حکم اللہ کی طرف سے آتا تھا اس کا ایک مذاق بنا لیا کرتے تھے. جن لوگوں کو کتاب دی گئی یعنی جو کہ صاحب کتاب تھے، اہل کتاب تھے، زیادہ یہاں پر بات سختی سے ان کے لیے اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کے پاس تو کتاب موجود تھی اور ان کے پاس احکامات پہلے بھی آ چکے تھے. اوتل کتاب من قبلکم والکفار، اور تم سے پہلے، اور کفار جو ہے نا یعنی جو کتاب دیے گئے تھے تم سے پہلے وہ لوگ بھی اور کافروں کو بھی دوست نہ بناؤ. کیونکہ ان کا رویہ کیا ہے؟ ان کا رویہ یہ ہے کہ یہ تمہارے دین کا مذاق بناتے ہیں، اس کے باتوں کو، اسلام کے قوانین کو، اسلام کے احکامات کو مذاق کے طور پہ ذکر کرتے ہیں. اور انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ آج ہم مسلمانوں کو تو ان کی ضرورت ہی نہیں رہی. کہنے کو تو مسلمان بڑے جذباتی ہوتے ہیں اور کوئی توہین رسالت یا کوئی ایسی بات کا پتہ چلتا ہے تو سڑکوں کا جلاؤ گھراؤ سب شروع کر دیتے ہیں. لیکن رویے کیا ہیں آپس میں؟ آپ مسلمانوں کے رویے دیکھیں. کوئی کسی کی شرعی شلوار یا پیجامے کا مذاق اڑاتا ہے مسلمانوں کے، کوئی کسی کی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے اور اس پہ مختلف لطیفے بنائے جاتے ہیں. کہیں نقاب لگانے والی خواتین جو ہیں ان کو ننجا ٹرٹل کہا جا رہا ہے، کہیں جو ہے نماز کی پابندی کرنے والوں کو ملا یا ملانی کہا جا رہا ہے. یہ نام رکھنے، یہ مذاق اڑانے، یہ سب کیا ہے؟ یہ دین کو کھیل اور مذاق بنانا ہے. اسی طرح سے دین سے متعلق جو بھی اللہ کے احکامات ہیں اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اگر کوئی عمل نہیں بھی کرتا تو اس کا مذاق نہیں بنائے. اور خاص طور سے ان لوگوں کے ساتھ مل کے جو کہ آپ کے دین پر بھی نہیں ہیں. یعنی بعض دفعہ مسلمان کافروں کے ساتھ مل کے اپنے مذہب کی بہت سارے شاعر جو ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور خود کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم تو بہت لبرل ہیں اور آپ ہی کے جیسے ہیں، کچھ اتنا خاص فرق ہم میں اور آپ میں نہیں ہے. ایسا کہنا ہی بہت غلط ہے. بالکل فرق ہے. ایک مسلمان میں اور ایک کافر میں زمین آسمان کا فرق ہے. سب سے پہلے تو شرک کا ہی فرق ہے. ایک اللہ کو مانتے ہیں ہم، اور اہل کتاب بھی اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں تو وہ مشرکین میں آ گئے. تو وہ لوگ جو آپ کے دینی شاعر کا، آپ کے مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے اسلامی قوانین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو ظالمانہ کہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھنا چاہیے، ایسے لوگوں سے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ کا ڈر رکھو دل میں اگر تم ایمان والے ہو. لوگوں کا ڈر نہیں رکھو. لوگوں کے ڈر اور خوف سے حق بات کو ناحق نہ کہو اور باطل کو سچ نہ کہو. اور سچ کا ساتھ صرف اس وجہ سے نہ دو، لوگوں کے خوف سے ایسے نہ بنو، بلکہ ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرو جو اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، چاہے وہ کفار میں سے ہوں، اور اگر خدا نہ خواستہ مسلمانوں میں ایسا رویہ نظر آئے تو پوری کوشش کریں ان کی اصلاح کی، ان کو سمجھانے کی. ایسے اس طرح سے نہیں کہ ان کو انسلٹ فیل ہو، بلکہ حکمت اور نرمی سے جو کہ دین کا طریقہ ہے. اور اگر وہ نہیں باز آتے تو ان سے کنارہ کشی کریں، ان کی محفلوں میں نہ بیٹھیں، ایسی جگہوں پہ نہ بیٹھیں کہ جہاں پر کوئی نماز کے لیے اٹھے تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں کہ یہ ملا جی چلے مسجد کی طرف، ان کا حلیہ دیکھو. بہت سے آپ کو پتہ ہے مسلمان گھرانوں میں بہت سی جگہوں پہ لڑکیاں شادی سے انکار کر دیتی ہیں ایسے لوگوں سے جن کی داڑیاں ہوں، جن لڑکوں کی، جو دین کا زیادہ شعور رکھنے والے یا دین کے راستے پہ چلنے والے ہوں. لوگ ان کو پسند نہیں کرتے. ایسی لڑکیاں جو حجاب لیتی ہیں، جو قرآن سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ایسی لڑکیوں کو لوگ پسند نہیں کرتے. یہ ہمارے مسلمان معاشرے کا حال ہے، ہم غیر مسلموں کو کیا کہیں. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے پکارے جاتے ہو، یعنی جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو وہ اس کو بھی ایک کھیل اور مذاق بنا لیتے ہیں. کس طرح سے کھیل اور مذاق بنا لیتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس پہ جملہ بازی کرنا اور اس کے الفاظ کا مذاق اڑانا، اس آواز کا مذاق اڑانا، اس پکار کا مذاق اڑانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس پکار پہ لبیک کہہ کے اور
نماز کے لیے اٹھتا ہے اس کا مذاق اڑانا، یہ سب اس میں آ گیا۔ تو وہاں پر کیونکہ ظاہر ہے کفار بھی تھے، منافقین بھی تھے، یہودی بھی تھے، تو وہ یہ حرکتیں کیا کرتے تھے، تو یہ بات ان کے لیے آئی ہے۔ اور آج کے دور میں جیسا کہ ہمیشہ کہتی ہوں، ہر چیز کو مسلمانوں کو اپنے اوپر ضرور رکھ کے سوچنا چاہیے کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہم تو کہیں کسی ایسی چیز میں مبتلا نہیں ہیں، یا کوئی ہمیں تو اپنے پاس ایسے لوگوں کا رویہ ایسا نظر نہیں آتا۔ تو دیکھیں اذان جو ہے نا، اذان کی بڑی اہمیت ہے ہمارے دین میں۔ یہ ایک نماز کی طرف بلانے کا ایک صرف ایک آواز نہیں ہے، بلکہ اس میں خیر اور فلاح ہے ہر مومن کی۔ اور آپ کو پتہ ہے اذان کی اذان ناگوار گزرتی ہے شیطان کو، اور جب وہاں پر اذان کی آواز جب آتی ہے نا تو شیطان دور دور نکل کے بھاگتا ہے اس آواز سے بچنے کے لیے۔ جب تک اذان کی آواز آتی رہتی ہے وہ نہیں آ سکتا قریب، یہ اس کی چڑ ہے، یہ اس سے وہ خوف زدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کیا کہا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر اس میں کہتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، مومنوں کو فلاح کی طرف، ان کی بھلائی کی طرف، ان کی خیر کی طرف ان کو بلایا جا رہا ہے، ان کی اصلاح کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ کیسے برداشت کرے؟ اس سے نہیں برداشت ہوتا، اور وہ اس آواز سے اس کو نفرت ہے اور وہ بھاگتا ہے۔ تو جو اس آواز سے نفرت کرنے والے ہیں، اس کا مذاق اڑانے والے ہیں، وہ اسی کے بھائی ہیں، شیطان کے۔ ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اذان کی آواز کو سن کے اس کا جواب دے اور وضو کی تیاری کر کے نماز کے لیے فوراً کھڑا ہونے کی کوشش کرے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اذان ختم ہوتی ہے، واپس جب آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مومن جو ہے وہ اب نماز کے لیے جانے کے لیے تیاری کرے گا۔ اب وہ دل میں وسوسے خیالات ڈالتا ہے، ابھی رک جاؤ ذرا، یہ ضروری بات ہے، اس سے بات کر لو، یہ ٹی وی پہ دیکھ لو، ضروری نیوز آ رہی ہے، یہ وقت آرام سے پڑھ لینا، ابھی کون سا وقت جا رہا ہے۔ پھر انسان سر جھٹکتا ہے، اس کی بات نہیں سنتا، اور وضو کرتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب نماز میں بہکاتا ہے، طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، کبھی 3 کے بجائے 2 کے بجائے 3 پڑھ لیں، 4 کے بجائے 3 پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، کنفیوز ہوتا ہے انسان، سجدہ 2 کیے کہ 3 کیے، یہ سارے اتحیات پڑھا کہ نہیں پڑھا، یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ نماز پڑھنے سے پہلے پورا خشوع و خضوع دماغ کو متوجہ کرے نماز کی طرف، پھر بھی ذہن میں بھٹکے دماغ تو فوراً نماز کی طرف ہی لے کر آئے، اور جو کچھ پڑھ رہا ہے ان الفاظ پہ غور کرے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کو ترجمہ اور مطلب پتہ ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ پھر بھی اگر بہکاتا ہے اور کچھ بھلاتا ہے تو سجدہ سہو کریں، کیونکہ جو سجدے 2 کیے جاتے ہیں نا وہ شیطان پہ بہت بھاری ہیں، تو وہ سجدہ سہو بھی اس کو بہت برا لگتا ہے، کیونکہ سجدہ ہی تو اصل، اس نے سب سے پہلے سجدے کا ہی تو انکار کیا تھا۔ تو ایک غیر مسلم کا رویہ چاہے جو بھی ہو، ایک مسلمان کا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اذان سے گھبرائے یا اذان کا مذاق بنائے یا اذان کی آواز کو سن کے دوسرے مومنوں کا مذاق اڑائے جو نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اس چیز سے بھی بہت وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کے گھر ایسی جگہ پر ہیں کہ مسجد کے قریب، کہ ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے اذان کی آواز سے، یا بار بار اذان کی آواز دن بھر آتی ہے تو ہمارا روٹین اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو یہ سب کچھ اسی میں آ جاتا ہے، حضواً ولائبہ میں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اور یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ کیوں کرتے ہیں وہ یہ سب؟ اس لیے کہ ان کو عقل ہی نہیں ہے، بے عقل ہیں۔ عقل رکھتے ہوتے تو وہ یہ حرکت کبھی بھی نہ کرتے، کیونکہ عقل رکھنے والے کو تو اپنا انجام پتہ چلتا ہے نا، کوئی بھی کام کرنے کا انجام بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اگر ان کو عقل ہوتی تو وہ یہ کبھی نہ کرتے۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا، ایک بہت پیاری آیت۔ کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ کہہ دیجئے اہل کتاب سے، هل تنقمون، کیا تم ضد رکھتے ہو، کیا تم ہم سے عداوت رکھتے ہو؟ تنقمون انتقام، یعنی جو کسی کا
بدلہ لینا، کسی کا برا چاہنا، تو ایسا رویہ تم ہم سے کیوں رکھتے ہو؟ اب آپ خود بھی غور کریں اگر، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اہل کتاب کی ہم سے، مسلمانوں سے دشمنی کی وجہ کیا تھی۔ ہم ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، ہم ان کے رسولوں کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے نا، الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، یعنی ہم تو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، تم بھی ایمان رکھتے ہو اللہ پر، پھر ہم ہر چیز کو جو تم پر نازل ہوئی اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، جو ہم پہ نازل ہوئی ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو تم پہ نازل ہوئی ہم اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنا پیغمبر رسول مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور ان بٹوین جو بھی آئے، حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق، اور جو بھی جتنے بھی پیغمبر آتے گئے، ہمارا تو سب پہ ایمان ہے نا، جن کے ہمیں نام معلوم ہے، جن کے ہمیں نام نہیں بھی معلوم ہے، پھر بھی ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ان کتابوں پر بھی جو ان پہ نازل ہوئی ہیں ان کتابوں پہ بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو اگر کسی کو دشمنی یا بدلہ یا انتقام یا عداوت رکھنی ہے تو وہ تو ہمیں رکھنی چاہیے نا، کہ وہ ہمارے رسول پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ ہماری کتاب کو نہیں مانتے، تو دشمنی اور عداوت تو ہمیں نہیں چاہیے۔ ان کو کس بات کی دشمنی اور عداوت ہے، جبکہ ہم تو ایمان لاتے ہیں تمام رسولوں پر، تمام کتابوں پر۔ آگے وجہ بھی بتا دی، وَأَنَّا، اور بے شک، اکثرکم فاسقون، وجہ یہ ہے کہ تم میں سے اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ فاسق نافرمان، اللہ کی حدود کو توڑنے والا، اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھنے والا، وہ ہے فاسق۔ تو تم تو خود فاسق ہو، اللہ تعالیٰ کی احکامات کی، حکومتولی کی، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں میں تحریف کی، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، ان کو قتل کیا، اور ہر طرح سے جو بھی تحریف کر سکتے تھے کتاب اللہ میں وہ کی۔ تو تم میں سے تو اکثر، سب کو نہیں کہا ہے کیونکہ ظاہر ہے کچھ ایمان والے لوگ بھی تھے جو اس میں نہیں تھے شامل، پیغمبر تھے سارے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ لوگ تھے جو کہ ایمان لائے اور اس پہ عمل کرتے رہے، تو بعد میں تحریف اور یہ سب شروع ہوا نا۔ تو اکثر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکثر تم میں سے تو ہیں ہی فاسق، اسی لیے خود کیونکہ نافرمان ہیں، وہ کس منہ سے اس بات کا اقرار کریں، اس لیے وہ تم سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اپنی ساری برائیاں، اپنی ساری اخلاقی جو تنزلی ہے اس میں جو ہے بجائے اس کے کہ اس میں بہتری لانے کے، جب دیکھتے ہیں اپنے سامنے اپنے سے بہتر قوم کو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کو، تو اس سے حسد کر کے اللہ کی نافرمانی میں اور حد سے بڑھ گئے کہ مسلمانوں کی دشمنی پہ، اللہ کے رسول کی دشمنی پہ، اس کتاب سے دشمنی پہ اتر آئے۔ یہ ہے اصل وجہ۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا میں تمہیں خبر دوں ایک اس سے بھی زیادہ ایک بری چیز کی، برے چیز کے انجام کی، ایک بری بات، اس سے بھی زیادہ بری ایک بات کے انجام کی اللہ کے نزدیک، یعنی اس سے بھی زیادہ جو برا تمہارا رویہ جو تم نے کیا ہے جو اللہ کے نزدیک ہے، کیا میں اس کی خبر دوں؟ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بتا رہا ہے ان کو بھی، اور ان کو جو کچھ ان کے پچھلا ان کا کردار تھا وہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ من لعنہ اللہ، جس پر لعنت کی اللہ نے، وغضب علیہ، اور غضبناک ہوا اس پر۔ اب یہ ان کی قوم کی پچھلی باتیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہیں یہ جو تمہاری نافرمانی ہے اس سے بھی زیادہ بدتر، اس سے بھی زیادہ بری بات جو اللہ کے نزدیک انجام کے لحاظ سے ہے وہ کیا ہے، یعنی وہ جس کی وجہ سے اللہ نے لعنت کی اور غضبناک ہوا ان پر، اور پھر ان میں سے بنا دیا کچھ کو قردۃ والخنازیر، کچھ کو بندر بنا دیا اور کچھ کو خنزیر۔
بندر جو ہے وہ تو آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا نا کہ وہ واقعہ سبت جو تھا اس کی نافرمانوں کو جو ہفتے کے دن کی جنہوں نے اللہ کے حکم کی پاسداری نہیں کی تھی تو ان کو سزا کے طور پہ بنایا تھا. اور اسی طرح خنزیر کا تو اتنی ڈیٹیل نہیں آتی، لیکن مختلف موقعوں پر اس قوم پہ مختلف عذاب آئے ہیں، پوری پہ ایک ساتھ نہیں، مختلف گروہوں پہ یا ایسے لوگ جو نافرمان تھے ان پہ عذاب آتے رہے. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ جیسے کہ اب آپ دیکھیں نا، موجودہ دور ہے، موجودہ معاشرے میں بھی آپ دیکھیں کہ اب کسی کی بھی شکلیں تو اس طرح سے مس نہیں، یعنی یہ تو ایک فزیکلی چینج تھا کہ وہ بندروں کی جیسی ان کی اور خنزیر کی جیسی ان کی شکلیں اور ان کے وہ بنا دی گئی، اس طرح شکلیں مسخ کر دی گئی تھیں. لیکن آج بھی جو اللہ کے نافرمان ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں، فسق و فجور میں اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں اور ایسے گناہوں کے کام کرتے ہیں کہ جو ان جانوروں کی جیسی حرکتیں ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ حرکتیں وہ ان کے رویوں میں وہ نظر آ جاتی ہیں. کس طرح سے نظر آ جاتی ہیں؟ آپ دیکھیں کہ بندر کی کیا حرکتیں، بندر کیا کرتا ہے، کس طرح سے دانت نکالتا ہے، شور مچاتا ہے، چھلانگیں مارتا ہے، اور کس طرح کا عجیب فنی حرکتیں یا کچھ کرتا ہے. آپ دیکھیے شراب پینے والے کو دیکھیے، کیا اس کا رویہ اور کیا اس کی حرکتیں ہوتی ہیں. اسی طرح جو خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں تو وہی بے حیائی اور وہی چیزیں، شکلیں تو نہیں مسخ ہوئی ہیں لیکن وہی کوالٹیز، وہی جو خصوصیات جو کہ ہیں سور سے، کہ اپنی، آپ کو معلوم ہے نا، ایک تو اس کی سب سے بڑی بات یہ کہ وہ گندگی کھانے والا جانور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسا جانور ہے کہ جس کے پاس ہر چیز جو ہے نا وہ ناجائز اور حرام ہے. اس کے تعلقات جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ واحد جانور ایسا ہے کہ جس کے ہاں ماں باپ اولاد کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے. یعنی جانوروں میں ایک لحاظ ایک وہ ہوتا ہے، یعنی ایک ماں باپ اور ان کی اولاد کے درمیان، کہ ماں باپ اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی سیکچول ان کا ریلیشن نہیں ہوتا. لیکن خنزیر ایک ایسا جانور ہے جس کے پاس کسی کے رشتے کی کوئی حرمت نہیں ہے. اتنی بری یعنی اس جانور کی خصوصیات ہیں. کبھی ہوا تو میں آپ کو ڈیٹیل اور بھی بتاؤں گی. تو جو اس کو کہتے ہیں نا، جس چیز کو جو کھاتا ہے اس کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ضرور اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو آپ کو جو معاشرے میں، یورپین معاشرے میں یا باہر جہاں پہ یہ گوشت کھایا جاتا ہے، ان میں جو یہ بے حیائی اور اس قسم کے واقعات نظر آتے ہیں نا، اس کا بہت بڑا ایک امپیکٹ ہے اس کو کھانے کی وجہ سے. تو گو کہ اب جو ہے شکلیں اس طرح سے مسخ نہیں ہوئیں. اسی لیے مسلمانوں کو بھی بہت کیئرفل رہنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی عذاب کی شکلیں ہیں. یہ سب کام جو ہے نا، یہ عذاب کی شکلیں ہیں ایک طرح کی. ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کس طرح سے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ صرف یہ ایک گناہ ہے. یہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ یہ عذاب ہے، کیونکہ جیسے ان لوگوں کی شکلیں مسخ کر دی گئی تھیں، ان کو ویسے ہی بنا دیا گیا تھا. اب فزیکل اس طرح سے نہیں ہے، لیکن یہ حرکتیں اور یہ عادتیں جو بھی اپنائے گا، اللہ نہ کرے کہ کوئی مسلمان، لیکن وہ مسلمان بھی جو باہر دوسرے معاشروں میں رہتے ہیں اور حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، اور اسی طرح سے مختلف پارٹیز میں ڈرنک کرنے کو برا نہیں سمجھتے، یا پورک کھانا جو ہے وہ اس معاشرے میں رہتے رہتے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اب اس چیز کو گناہ نہیں سمجھتے. تو وہ یہ چیزیں جو ہے نا اپنا اثر ضرور دکھاتی ہیں، اور یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں. وہ عبدت طاغوت، اور انہوں نے بندگی کی طاغوت کی. طاغوت آپ کو میں نے بتایا تھا نا کیا ہے؟ سرکش شیطانی قوتیں. صرف شیطان کے لیے نہیں بلکہ وہ ساری قوتیں، وہ سارے کام جن میں اللہ کی نافرمانی اور سرکشی ہو اور شیطان کی پیروی ہو، شیطان کے راستے پہ چلنا ہو، وہ طاغوت. تو انہوں نے کس کی بندگی کی تھی؟ شیطان کی اور شیطانی کاموں کی. اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل. یہی لوگ ہیں شر
بدترین ہیں مکانن درجے میں، یعنی بدترین درجے کے یہ مقام پر ہیں، اور ان بہت زیادہ اتنے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں کہ ان سے سیدھا راستہ ہی کھو چکا ہے، سیدھے راستے سے تو بالکل بھٹک ہی چکے۔ چاہے وہ یہاں پہ بات تو ہو رہی ہے یہودیوں کی، لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی مسلمان بھی اگر ایسے کاموں میں مبتلا ہے تو وہ اس کے لیے بھی یہی بات ہے کہ وہ راستے سے اس حد تک بھٹک چکا ہے کہ اب انتہائی ایک برے ٹھکانہ، ایک برا انجام اس کا منتظر ہے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور بلا شبہ وہ داخل ہوئے کفر کی حالت میں، کفر کے ساتھ، اور وہ جب نکلے بلا شبہ تو کفر کے ہی ساتھ نکلے۔ اب یہاں پہ پھر وہی منافقین کی اور اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی آپ کی محفلوں میں جب آ کے بیٹھتے ہیں منافقین تو خصوصاً آپ دیکھیں کہ مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آ کے بیٹھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جب جس طرح آتے تھے یعنی حالت کفر میں، اسی طرح کفر کی حالت میں ہی ان محفلوں سے جاتے بھی تھے۔ استغفر اللہ۔ یہ ایک بہت بڑی تنبیہ بھی ہے، یہ ایک بہت بڑی تنبیہ بھی ہے، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا وہ ہے کہ غور کا موقع، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جس طرح سے آتے تھے نا آپ کی محفلوں میں اور کہتے تھے ہم ایمان لائے، اور آ کے بیٹھتے تھے کہ جیسے دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے باقی صحابہ اکرام کرتے تھے، لیکن ہوتا کیا تھا ان کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ عالم بما کانوا یکتمون، کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے تھے، اور وہ کیا چھپاتے تھے کہ وہ جس حالت کفر میں آتے تھے اسی حالت میں واپس چلے جاتے تھے، اس محفل سے اٹھ کے ویسے ہی چلے جاتے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سے اٹھ کے وہاں بیٹھ کے سن کے اور پھر چلے جاتے تھے کچھ حاصل کیے بغیر۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، یہ ہوتی ہے دل کی مہر، اور یہ ہوتے ہیں وہ رویہ جو حق کو جاننا ہی نہیں چاہتا، جو ہدایت کا طالب ہی نہیں ہے، تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے محفل ہو، ایسی جگہ پہ بھی بیٹھ کے ایسے اس میں بھی سب کچھ سن کے جان کے، اور اس کے باوجود بھی ویسے ہی کورے کا کورا رہتا ہے۔ تو اس میں ان کی تو ان کو تو تعریف جو کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے دلوں کا حال، لیکن اس میں ایک بہت بڑی نصیحت ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ ہم مختلف دین کی محفلوں میں مجالس میں تو ضرور جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایسی درس میں اور ایسی جگہوں پہ ایسی محفلوں میں جاتے ہیں۔ میں سب کو نہیں کہہ رہی، ایک بات کہہ رہی ہوں کہ وہاں جانے کے بعد دل کی کیفیت بدلتی ہے یا نہیں، یہ ہے اصل پہچان۔ قرآن کو سننا، اس کی تفسیر سننا، اس کی تعلیم سننا، یا اور کچھ بھی دین قرآن کی یا حدیث سے متعلق دین کی اچھی باتیں جس محفل میں بتائی جا رہی ہوں، اس محفل میں بیٹھنے کے بعد دل کی کیفیت بدلتی ہے یا نہیں بدلتی، یہ ہے پہچان۔ یہ کرائٹیریا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ جس طرح آتے تھے بیٹھ کے سنتے تھے اور اٹھ کے چلے جاتے تھے، فرق کچھ نہیں پڑتا تھا۔ اس سے پناہ مانگنی چاہیے نا کہ قرآن کو پڑھیں بھی سمجھیں بھی لیکن دل تک نہ پہنچے، فرق نہ آئے کوئی، نہ زندگی میں، نہ رویے میں، نہ دل کی کیفیت میں۔ تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا جس کے دل میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے، کس نیت سے کون جا رہا ہے کس محفل میں، اور اس کو سننے کا اس کا کیا مقصد ہے، اور اس کے بعد اس کے دل پہ اس کا کیا اثر ہے یا نہیں ہے۔
اللہ جانتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے. اور اللہ ہم مسلمانوں کو اللہ پاک اس سے اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم کہیں قرآن کو سنیں، قرآن کی بات سنیں، اللہ کے رسول کی بات سنیں اور وہ ہمارے دل تک نہ پہنچے اور ہمارے رویے کو بدلے نہ. اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو. ہمیشہ بات ہمارے دل تک پہنچنی چاہیے اور ہمارے دل پہ اس کا اثر ہونا چاہیے، ہمارے عمل میں اس کی تبدیلی نظر آنی چاہیے. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور دیکھے گا تو بہت سے ان میں سے وہ جلدی کرتے ہیں، بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں، سرعت سے کام لیتے ہیں، بہت جلدی جلدی، یعنی وہ چاہتے ہیں کس کام میں؟ فی الاسم والعدوان، گناہ میں اور سرکشی یا زیادتی میں. یاد رکھیں اسم جو ہے نا وہ ایسا گناہ ہے جو ذاتی اپنی حد تک ہوتا ہے، اور عدوان وہ ایسا گناہ ہے، یعنی سرکشی ہے، ایسی زیادتی ہے جو دوسروں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے. تو دونوں طرح کے گناہوں کا ذکر آ گیا. وہ گناہ بھی جو انسان کی اپنی ذات تک محدود ہے، یعنی اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے نا تو صرف اس کا ہی اپنا ہی یہ گناہ ہے نا. لیکن اگر کوئی کسی کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے یا کسی اور طرح کا ظلم کر رہا ہے، کسی اور طرح اس کو پریشان کر رہا ہے، تو یہ پھر ظلم اور زیادتی، یہ عدوان ہو گیا. ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگ جو انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، انہی کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ کس طرح سے کسی کے پیسے کھا جائیں، کسی کو نقصان پہنچا دیں، کسی کی ترقی ہو رہی ہے تو روک دیں، کسی کا مختلف طریقے سے اگر کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور اپنا تو نقصان کر ہی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اکلہم السحت، سحت پھر آ گیا حرام کھانا، چاہے وہ رشوت ہو، چاہے وہ سود ہو. یہاں پر جو ہر ناجائز کمائی کے لیے یہ آیا ہے، یعنی وہ اس کی بھی فکر نہیں کرتے کہ جو کچھ وہ کھا رہے ہیں اس کے ذرائع کیا ہیں، جائز ہیں یا ناجائز ہیں، حرام ہیں یا حلال ہیں، اس فکر میں بھی نہیں پڑتے. بلکہ جو بھی رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے یا اور بھی کسی کو پریشان کر کے کسی سے پیسے لینا، کسی چوری سے یا کسی بھی گناہ کے کام سے، یہ سب حرام ہے. عقلہم السخط ہے، وہ یہ سارے کام کرتے ہیں. گناہ بھی اپنی ذات تک بھی کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں، ان کو بھی تکلیف دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، اور حرام کھانے میں کوئی آر نہیں سمجھتے. لبئس ما کانوا یعملون، البتہ کتنا برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں، یعنی کتنے برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں دنیا میں کہ جیسے وہ بڑے کامیاب ہیں اور بڑے اچھے انہوں نے اپنی زندگی میں فائدے حاصل کر لیے ہیں اور بڑی کامیاب ان کی زندگی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کتنا ہی برے کام ہیں، یعنی انتہائی برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں. تو یاد رکھیں بعض دفعہ گناہ کی کمائی سے دوسرے کو تکلیف اور نقصان پہنچا کے انسان مالی دنیاوی منصب فائدے حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ بہت ہی برا ہے، دنیا میں ہی بہت برا ہے، اور آخرت کا تو پھر جو ہوگا انجام وہ تو ظاہر ہے. جب دنیا میں ہی اتنا برا ہے تو آخرت میں تو جو کچھ بھی ہوگا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ برا ہوگا. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں منع کرتے، کیوں نہیں روکتے ان کو، ان کے جو ربانی یعنی جو اللہ والے اور جو علماء ہیں، یعنی ان کے علماء، ان کے فقہا، ان کے جو اسکالرز ہیں، دین کے جو عالم ہیں، وہ ان کو یہ گناہ کے کام کرنے سے کیوں نہیں روکتے، یہ بات کہنے سے کیوں نہیں روکتے، اور ان کے حرام کھانے سے ان کو کیوں نہیں روکتے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں اس سے زیادہ سخت کوئی آیت نہیں ہے جو علماء اور فقہا کی ڈانٹ کے لیے نازل ہوئی ہے، اور پورے قرآن میں اس سے زیادہ کوئی سخت آیت نازل نہیں ہوئی. کیونکہ یہاں پر لوگوں کو نہیں کہا جا رہا، بلکہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو کہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، جو سارا معاملات جنہوں نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوتے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو دین کا شعور دیں، لوگوں کو صحیح اور غلط کی تمیز دیں، اور ان کے اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو ان کو اس سے روکیں، لیکن
وہ نہیں روکتے. کیوں نہیں روکتے؟ لبئس ما کانوا یصنعون، اور کتنا، البتہ کتنا ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ تو خود ہی یہ گناہ کے کام کر رہے ہیں نا، وہ ان کو کیا روکیں؟ وہ تو خود یہ سارے گناہ کے کام ان سے بڑھ چڑھ کے کر رہے ہیں. حرام کھانے میں پیچھے نہیں ہیں، اپنے دنیاوی منصب اور فائدے کے لیے ہر طرح کی آیات کو اور احکامات کو توڑ موڑ دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے. لوگوں کو دین کی سچی باتیں بتاتے ہی نہیں ہیں، لوگوں تک قرآن اور سنت کو کا ایکسیس ہی نہیں ہونے دیتے. کیونکہ یہاں پر صرف یہودی علماء کی بات نہیں ہو رہی ہے، تمام علماء کی، اور جتنے بھی دین سے متعلق لوگ ہیں جن کے پاس دین کا علم ہے، دین کی نالج ہے، یہ ان سب کی بات ہے کہ وہ اگر یہ دیکھتے ہیں تو وہ کیوں نہیں روکتے لوگوں کو. اور آپ کو پتہ ہے اس کے لیے ایک بہت سخت ایک حدیث بھی ہے، مسند احمد میں اور ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور وہاں جو علماء اور ایسے لوگ صاحب اختیار لوگ ہیں جو ان کو روک سکتے ہیں، ان کو صحیح بات بتا سکتے ہیں اور وہ اس کی اختیارات رکھتے ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود اسے نہ روکیں اور نہ اس کو مٹائیں اس برائی کو، تو اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا. اور ایسا عذاب ہوگا جو ان کی زندگیوں میں وہ خود دنیا میں بھی بھگتیں گے، صرف آخرت کا نہیں ہوگا بلکہ دنیا میں بھی ان کو اس عبرتناک عذاب کی ایک کچھ نہ کچھ شکل جو ہے وہ ضرور دیکھنے کو ملے گی. استغفر اللہ. یہ کیوں ہے یہ اتنی سخت آیت اور اتنی سخت بات کیوں کہی گئی ہے؟ اس لیے کہ جو دین کا علم رکھتا ہے، جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، لوگوں کے اوپر اعتراض کرنے کا صرف اس کو حق نہیں مل گیا، بلکہ لوگوں کی اصلاح اس کا اصل مقصد ہونا چاہیے. لوگوں کو دین کی باتیں بتانا اس کا مقصد ہونا چاہیے. اور جہاں کہیں دیکھے کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہو رہی ہے، وہاں اس کو روکنا چاہیے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی جگہ پر ہے انسان کہ اس کو جان کا خوف ہے اور وہ حق بات کہنے سے قاصر ہے، ایسے موقع پر بھی دل میں تو ضرور برا سمجھے. لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے علماء کی، ربانیوں کی اور احبار، یعنی وہ بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے دین کے عالم جو جن سے لوگ پوچھتے ہیں مسئلے، جو کہ اختیار اور قدرت رکھتے ہیں، کسی سے ڈرنے اور دبنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، دین کی بات، حق کی بات کر سکتے ہیں. یہ ان کی پکڑ ہے کہ وہ کیوں نہیں روکتے یہ سارے برے کام کرنے سے، لوگوں کو یہ گناہ کی بات کرنے سے، حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ اس لیے کہ یا تو وہ خود بھی اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. یہی بات ہو سکتی ہے نا کہ یا تو ان کو کوئی دنیاوی لالچ اور کوئی مقصد ان کے پیش نظر ہے. لوگوں کی اپنے ماننے والوں کا ایک سرکل ہے جو ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اللہ کا حکم ایسا بتائیں کہ جو لوگوں کو عمل کرنے میں مشکل ہو اور لوگ ان سے دور ہو جائیں، ان کی اس طرح سے فالوئنگ نہ رہے یا ان کی اس طرح سے واہ واہ نہ ہو، لوگ ان کے اس طرح پیچھے پیچھے نہ ان کی ہر بات کو سنیں. بلکہ دیکھیں نا، جو دین کے احکامات ہیں وہ کلیئر اور واضح ہیں بالکل، ان میں کوئی شک و شبہ اور ابہام نہیں ہے. تو ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے قرآن اور حدیث سے جوڑے، اور جو بھی بات کہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق کہے. اگر نہیں کہتا تو اس کے دو ہی مقصد ہیں، یا تو دنیاوی کوئی منصب، کوئی تعریف، کوئی عہدہ اس کو چاہیے، یا کوئی مالی فائدہ اس کو چاہیے. اسی باتوں کی وجہ سے وہ اللہ کے احکامات کو لوگوں سے چھپاتا ہے اور لوگوں کو غلط کام، گناہ کے کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور روکتا نہیں ہے. تو اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کتنا ہی برا ہے جو کام یہ کر رہے ہیں. وقالت الیہود، اور یہود کہتے ہیں، ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں. غلت، بندھے ہوئے ہیں، ایدیہم، ان کے ہاتھ. ولعنوا، اور
ان کے اوپر لعنت ہے بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو پھیلے ہوئے ہیں۔ عربی محاورے کے مطابق کسی کے ہاتھ گردن سے بندھے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے ہاتھ مطلب فزیکلی جیسے کسی کے ہاتھ باندھ دیے گئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بے انتہا بخیل ہے، یعنی خرچ کرنے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہاتھ اس کے گردن سے باندھ دیے گئے ہیں، وہ خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہود کی آپ ڈھٹائی اور ان کی آپ بغیرتی دیکھیے کہ اور کسی کو کیا، رسولوں کو کیا، ان کی کیا اس کے آگے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک کے لیے کس قسم کے کفریہ اور کس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ ان کو ذرا ان کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے کہ ان کے دل میں کسی کا خوف ہی نہیں تھا، اللہ کا خوف بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس قسم کی بات کرتے تھے کہ اللہ نعوذ باللہ بخیل ہے۔ تو اب صدیوں سے تو یہودی قوم کا یہ حال تھا کہ ذلت کی ہی حالت میں مبتلا تھی، اور ہر طرح کے ان کے لیے جو اللہ کی طرف سے اب کوئی ان کے لیے انعامات نہیں تھے۔ ان کو جو کچھ حاصل ہوا تھا، جو کچھ انعامات اللہ کی طرف سے تھے، وہ تو سب وہ پرانی بات ہو گئی تھی۔ اب ان کے پاس دوبارہ کوئی امکان ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اب ان کو یہ بات کلیئرلی نظر آ گئی تھی کہ اب جو ہے نبوت اور منصب اور کتاب، یہ سب چیزیں ان کی قوم سے چلی گئی ہیں۔ تو اب اپنے رویے کو، اپنی اس گھٹیا حرکتوں کو دیکھتے نہیں تھے، ان پہ غور کرنے کے بجائے اور اس پہ شرمندہ ہو کے، نادم ہو کے اللہ سے توبہ کرنے کے بجائے اب اس پر یہ کہتے تھے استغفر اللہ کہ یہ بیہودہ بات کہتے ہوئے بھی برا لگتا ہے کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، خدا تو، اللہ تو بخیل ہو گیا ہے اور اس نے اپنے خزانے کا منہ بند کر دیا ہے۔ اب ہمیں دینے کے لیے اس کے پاس صرف آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہی رویہ صرف یہودیوں کا ہی نہیں بلکہ اور بھی کچھ ایسی جاہل قومیں تھیں کہ جب ان پر کوئی سخت وقت آتا اور آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اسی قسم کی گستاخانہ باتیں کرتے ہیں۔ اور استغفر اللہ، استغفر اللہ، بعض دفعہ ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ کسی مصیبت اور پریشانی کے وقت لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم ہی رہ گئے تھے اور اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یاد رکھیں یہ سب کفریہ جملے ہیں، ان سے یہ بات کہنے سے بھی احتراز برتنا چاہیے کہ کیوں کہنے کی ہماری اللہ کے آگے اوقات نہیں ہے، اور کس لیے اور کس طرح یہ پوچھنے کی ہماری مجال نہیں ہے۔ اللہ کے فیصلے، اللہ کی حکمتیں، اللہ کی مصلحتیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، بظاہر ہمیں تکلیف بھی ہو اس سے، لیکن اس میں اپنے لیے بہتری سمجھ کے اس پہ الحمدللہ کہنا ایک مسلمان کا رویہ ہے۔ تو انہوں نے کیونکہ اب دیکھا کہ ان کے ہاتھ سے تو سب کچھ چلا گیا اور اب ان کے لیے تو عذاب اور مختلف شکلیں عذاب کی تھیں اور ذلت کی تھیں اور مزید بڑھتی جا رہی تھیں، کیونکہ ظاہر ہے اب اگر ابھی بھی تائب ہو جاتے، توبہ کر لیتے اللہ کے رسول کے پاس آ کے اور اپنی حرکتوں پہ ندامت کا اظہار کرتے اور اپنی اصلاح کر لیتے، تو شاید آگے جو اور مزید ان پہ سزائیں آئیں وہ نہ آتیں، جیسے مدینہ سے نکالے گئے اور ہر جگہ سے ذلیل و خوار ہوئے اور رہتی دنیا تک ان کے اوپر یہ ذلت جو ہے یہ مسلط کر دی گئی ہے۔ تو اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ اس طرح کی بات کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بندھے ہوئے تو ان کے ہاتھ ہیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ، اور لعنت کی گئی ہے ان پر، کس وجہ سے؟ بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کی بات کہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو پھیلے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تمام خزانے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے، جب سے دنیا بنی ہے اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمیشہ سے ہے، اور پتہ نہیں اللہ کی اس میں اختیار میں اور اس کے علاوہ بھی کتنی دنیا، کتنی کائناتیں ہیں، سورج چاند کی طرح کے نہ جانے کتنے ستارے اور سیارے کھربوں اربوں ہیں،
کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، ہم نے تو اس کا علم بھی نہیں ہے نا۔ دنیا کی ہی صرف اگر ہم بات کریں، دنیا میں آپ دیکھیں صرف انسان ہی نہیں ہے، اور بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، چرند پرند ہیں، سمندر کی مخلوق ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور ایسے، یعنی یہ درخت اور پودے، یہ سب بھی اللہ کی تخلیق ہیں، اور بھی ہر ایک کو رزق مل رہا ہے، ہر ایک کی زندگی کے گزارنے کا انتظام ہو رہا ہے۔ کون کرنے والا ہے؟ اللہ کے سوا۔ اور اللہ کے خزانوں میں کوئی ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے۔ جب سے یہ دنیا قائم ہے، جب سے انسان ہیں، اس سے پہلے بھی جو آبادی یا جو کچھ بھی تھا، سب کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ہی زندگی گزارنے کا انتظام ہے۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کے خزانے بے شمار اور بے حساب ہیں، اور اسی میں سے سب کو اپنے اپنے حصے کے حساب سے حصہ ملتا ہے، اپنی زندگی کے حساب سے اپنے لیے۔ تو اللہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ کے تو خزانے، اس کے دونوں ہاتھ تو پھیلے ہوئے ہیں، صرف عطا ہی عطا ہے۔ تو نعوذ باللہ اللہ سے ایسی بات منسوب کرنا کتنی بری اور کتنی بڑی یہ بات ہے۔ اس وجہ سے ان کے اوپر یہ لعنت ہے، یعنی یہ تو انہوں نے ایکسٹریم بات کر دی نا، اور تو سب کچھ وہ کر ہی رہے تھے جو گناہ تھے، لیکن اللہ سے ایسی بات، اور اس کی وجہ سے سب سے بڑی لعنت کیا ہے؟ آپ دیکھیں ہمیشہ کے لیے ہو گیا، لطیفے بھی بنتے ہیں کہ یہودیوں کی جو بخل اور کنجوسی ہے وہ ایک ضرب المثل بن گئی ہے، اور وہ رہتی دنیا تک بنی رہے گی۔ اور وجہ اس کی یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے اس طرح کی بات کہی، اور کہی تو چند لوگوں نے ہی تھی، لیکن یہ بات کیونکہ باقی لوگوں نے بھی اس کا ساتھ دیا اور اس پہ ان لوگوں کو نہ روکا اور نہ اس بات سے انکار کیا، تو پھر کیا ہوا کہ وہ بھی اسی میں شامل ہیں، اور تمام یہودیوں کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ ہر ایک نے تو یہ بات نہیں کہی تھی، لیکن یہ شامل اس میں سب ہو گئے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی غلط بات کہی جا رہی ہے اور آپ غلط بات کہنے والے کو نہیں روکیں گے، یا آپ اس کا ساتھ دیں گے، اس کے ساتھ اس میں شامل ہو جائیں گے، شامل نہ بھی ہوں تو اس کو روکیں گے نہیں، تو پھر آپ بھی اسی میں شامل سمجھے جائیں گے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، میں نے جب وہ واقعہ سے بتایا تھا کہ ہفتے کے دن کا، کہ 3 گروہ تھے، 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو کہ یہ کرتے تھے کام، ہفتے کے دن جال لگا دیتے تھے، اور جس دن اللہ نے شکار کرنے سے منع کیا تھا، اور ایک گروہ تھا جو ان کو روکتا تھا، انہیں منع کرتا تھا، اور تیسرا گروہ تھا جو خود تو یہ کام نہیں کرتا تھا لیکن انہیں روکتا بھی نہیں تھا۔ تو جب اللہ کا یہ عذاب نازل ہوا تو سوائے اس گروہ کے جو روکتا تھا ان کو یہ گناہ کا کام کرنے سے، دونوں گروہ جو تھے وہ ان کی شکلیں مسخ ہو کے وہ بندروں کی جیسے ہو گئی تھیں۔ اللہ کا عذاب دونوں پہ آیا تھا۔ اسی طرح سے کسی بستی کے بارے میں یہ ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں عذاب دینے کا حکم دیا، تو فرشتوں نے کہا کہ اس بستی میں تو اللہ تیرے بڑے عبادت گزار اور نیک بندے ہیں جو بڑی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ماننے والے ہیں، تو اس بستی پہ کیسے عذاب؟ کیونکہ عذاب تو ہمیشہ ایسی قوم پہ، ایسے لوگوں پہ بھیجا جاتا ہے جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، تو ان پہ عذاب آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پہ سب سے پہلے جب عذاب لے کے جاؤ تو سب سے پہلے ان کو سزا دینا، کیونکہ وہ لوگ علم رکھتے تھے، جانتے تھے، لوگوں کو روک سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا، تو وہ ان لوگوں سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے اور اللہ کے جو یہ اس طرح کی بات کہنا، تو نعوذ باللہ یہ تو خیر بات ویسے ہی کسی طرح سے بھی، کسی اینگل سے بھی یہ بات جو ہے عقل کو تو چھوتی ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک جو پوری دنیا اور آسمان کا پورا نظام چلا رہا ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ کوئی انسان، یعنی پورے انسان کی دولت اور جتنے بھی زمین اور آسمان کی دولت اور خزانے، وہ سارے ملا کے بھی کتنے ہیں؟ جیسے سمندر میں ایک سوئی کو ڈبویا جائے تو اس کی نوک میں جتنا پانی لگتا ہے، باقی اللہ کے پاس تو اس سے بھی، یہ تو صرف ایک مثال ہے، ہمارے پاس تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے پاس کتنے خزانے اور کیا کچھ ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے وہ اس کو دیتا ہے۔ ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے یا وہ دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے۔
اور ظاہر ہے جو اس پہ ایمان رکھنے والے ہیں، جو اس پہ کو ماننے والے ہیں، صرف ان کے لیے نہیں ہے یہ سب، بلکہ اللہ پاک تو مالک ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، تو اس کے یہ خزانے سب کے لیے ہی ہیں، اور اس کی تقسیم جو ہے نا وہ بھی اس کی حکمت کے حساب سے، اور اس میں دین اور کسی کی نیکی یا کسی کے جو اچھے اعمال ہیں ان کا تھوڑا بہت فرق تو ضرور پڑتا ہے، لیکن یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے جج کرنے کا۔ بعض دفعہ بہت نیک لوگ ہوتے ہیں، بہت علم والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن مالی طور پہ اتنے خوشحال نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ کس حال میں رہتے تھے، ان سے زیادہ کون اللہ کو محبوب ہے بندہ۔ لیکن یہ ہے کہ یہ کرائٹیریا نہیں ہے، ہاں اللہ چاہے تو نیک لوگوں کو بھی بہت کچھ دیتا ہے، لیکن یہ اس کی اپنی تقسیم اور اپنی حکمت ہے، وہ کس کو کس طرح سے کس حساب سے دیتا ہے یہ وہی بہتر جانتا ہے اور وہی بہتر فیصلہ کر سکتا ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، البتہ ضرور بڑھا دیتا ہے بہت سے ان میں سے بہت سوں کا جو نازل کیا آپ کی طرف من ربک طغیانم و کفر، آپ کے رب کی طرف سے ان کی سرکشی اور کفر میں اور اضافہ، یعنی یہ جو کتاب، یہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کتاب کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ کی یعنی اس کتاب کے ذریعے ہی اللہ کی نافرمانی، اللہ کے خلاف سرکشی اور اللہ کے خلاف کفر میں ان کے اور اضافہ ہوتا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود ہی فرماتا ہے نا، اسی کتاب سے بہتوں کو اللہ نے ہدایت دی اور بہتوں کو اس سے گمراہ کر دیا۔ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن وہی والی بات ہے نا کہ آیت کو اگر غلط طرح سے سمجھا جائے یا اللہ کے احکامات کو کی تشریح غلط کی جائے، غلط اس کا مفہوم لیا جائے، اور اس پہ ایک دفعہ دیکھیں جس کے دل میں ٹیڑھ اور کجی ہے، اب کیونکہ ان کا جو یہود تھے ان کو تو ماننا ہی نہیں تھا نا۔ اب ایک چیز تو ہوتی ہے نا کہ لا علمی ہوتی ہے، تو انسان کو جیسے جیسے علم حاصل ہوتا جاتا ہے تو وہ اپنی اصلاح کرتا جاتا ہے۔ اب ایک چیز ہے کہ اس کو پہلے سے علم ہے لیکن اس کے پاس ڈھٹائی اور سرکشی ہے، تو پھر اللہ اس کی سرکشی میں اور اس کے کفر میں اور اضافہ کرتا جاتا ہے، پھر وہ اسی راستے کی طرف اور آگے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ پھر اللہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جس کو خود اپنی اصلاح کی، اللہ کی سے ہدایت کی، جس کو نہیں طلب ہے، جو نہیں پلٹنا چاہتا، اپنے گناہوں کا شعور رکھتے ہوئے بھی وہ اللہ سے معافی نہیں ان کے مانگتا اور نہیں اپنی اصلاح کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اور زیادہ کفر میں اور سرکشی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی، عداوت اور بغض قیامت کے دن تک، یعنی ان کے درمیان جو ہے ایسی دشمنی اور ایسی، یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں سے ہی ہے بلکہ آپس میں بھی بغض اور عداوت ڈال دی ہے جو کہ قیامت تک رہے گی، اور عیسائیوں کا تو خاص طور سے، بلکہ ان کے تو آپس میں ہی ایسی گروپنگ ہے، ایسے مسلک اور ایسے انہوں نے وہ بنائے ہوئے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے آپس میں ہی ایک دوسرے سے اختلافات ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے کہ یہ آپس میں بھی ایسے ہی ہمیشہ بغض اور عداوت دل میں رکھیں گے اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ کلما اوقدوا، اور جب کبھی وہ بھڑکاتے ہیں، نارن آگ، للحربی جنگ کے لیے، اطفاءھا بجھا دیتا ہے اس کو اللہ تعالی۔ جب کبھی بھی وہ آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، یعنی دلوں کو اس طرح سے بدگمان مسلمانوں کو آپس میں کر دیں، یا اس طرح سے کوئی غم و غصے والی بات ان کو یاد دلا دیں۔ خاص طور سے ہوتا یہ تھا، کیونکہ آپ کو میں نے جیسے ہسٹری بتائی تھی کہ اوس اور خزرج جو تھے وہ ان کے درمیان مستقل جنگیں اور لڑائیاں، یہ ایک ان کی ہسٹری تھی کہ یہ قبائل جو ہیں آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور ان کی جنگیں سالوں سال چلتی تھیں جس میں بڑی خونریزی اور بڑی قتل و غارت کری ہوئی تھی، اور اسی لیے پھر وہ صلح کر کے چاہ رہے تھے کہ جو عبداللہ بن ابی کو سلیکٹ کیا جا رہا تھا اور یہ سارا کچھ تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے ان دونوں قبائل کے مشترکہ سردار کی حیثیت حاصل ہوئی، اور تو اب
ان لوگوں نے بعض یہودیوں نے یہ سازش کی ہے کہ جہاں کہیں دیکھو مسلمانوں کو، خاص طور سے اوس اور خزرج کے لوگ اکٹھے اگر بیٹھے ہیں تو وہاں پر جا کے ایسے جنگی اشعار، ایسے شاعری وہاں پہ بیٹھ کے پڑھو جس میں اس جنگ کے واقعات اور اس کی جو قتل و غارت گری اور جو مظالم نہ جس طرح سے ہوا تھا ان کو بیان کیا جائے۔ تو وہی ہوا کہ ایک جگہ پہ اوس اور خزرج کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر آ کے اس نے وہ اشعار پڑھنے شروع کیے، اور وہ ظاہر ہے وہ اشعار، عربی زبان جو ہے وہ بڑی فصیح و بلیغ ہے، اور اس میں جو شاعری اور جو جس طرح منظر کشی کی اس جنگ کی، اور اس میں جو قتل و غارت کری ہوئی کہ سب کو اپنے کوئی نہ کوئی یاد آ گیا، اور قبائلی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ عربوں میں وہ تھا کہ آپس میں پہلے تو زبانی جھگڑا شروع ہوا اور پھر وہ ہاتھا پائی، اور پھر قریب تھا کہ سب ہتھیار نکال کے ایک جنگ کی کیفیت پیدا ہو جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بات پہنچی، اور آپ فوراً وہاں آئے اور آ کے آپ نے فرمایا کہ یہ کیا میرے ہوتے ہوئے تم لوگ جو ہے دور جاہلیت کی باتیں اور اس باتوں پہ جنگ اور جھگڑا شروع کر رہے ہو۔ تو ایک دم سے ایسا لگا کہ جیسے سب ہوش میں آ گئے، اور انہوں نے ایک دم ریئلائز کیا کہ یہ ہم کیا کرنے جا رہے تھے، اور پھر ایک دوسرے کے گلے لگے اور معافی مانگی، اور اس سے ان کو اندازہ ہوا کہ کس طرح کی یہ ایک سازش تھی۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سارے ایسے موقع آتے تھے کہ جہاں کہیں بھی ان کو موقع ملتا تھا یا مسلمانوں کو لڑانے کی یا ایک دوسرے کے خلاف دل میں بدگمانی ڈالنے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ساری کوششیں ان کی بے سود ہیں، کیونکہ جب کبھی بھی ایسی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دے گا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور ان کی تو کوشش سے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہ تو ہیں ہی فسادی، تو زمین میں ان کی تو کوشش ہی یہ ہے کہ یہ فساد پھیلائیں، جہاں جاتے ہیں وہاں فساد کرتے ہیں، یہ ان کی فطرت اور ان کی عادت اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ مفسدین کو، فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، ان سے محبت نہیں رکھتا۔ اللہ کو سخت ناپسند ہے وہ لوگ جو فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں۔ بَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اگر بے شک اہل کتاب ایمان لے آتے، واتقو اور تقوی اختیار کرتے، البتہ ہم دور کر دیتے ان سے سیئاتہم، ان کی برائیاں، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور البتہ ہم ضرور داخل کرتے ان کو جناتن، نئی نعمتوں کے باغات میں۔ اب یہ ساری بات جو ہو گئی اور ان کا کردار بھی بتا دیا گیا اور ان کی منافقت اور ان کی چھپی دشمنی، ساری باتوں کے بعد اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر اس کے برعکس یہ کر دے، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا، اسلام کی دشمنی اور مسلمانوں کی دشمنی، خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی اور عداوت رکھنے میں جو کچھ بھی انہوں نے کیا، اگر یہ نہ کرتے، اگر یہ ایمان لے آتے، اہل کتاب تھے نا، پہلے ہی کتاب کا علم تو تھا ان کے پاس، اور جب یہ پہچان گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا رسول ہے، تو ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی اللہ کی سے ڈر کے اپنے اصلاح کرنے والے بن جاتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ضرور دور کر دیتے ہیں ان سے ان کے گناہ، البتہ ہم دور کر دیتے ہیں ان سے ان کے گناہ، یعنی جو کچھ پچھلی انہوں نے حرکتیں کی تھیں، جو ان کی ہسٹری تھی، جو ان کا کردار تھا، اور جو کچھ وہ ابھی بھی کرتے چلے آ رہے تھے، یعنی یہاں رہتے ہوئے بھی مدینے میں جو بھی تحریف کرتے تھے اور جو بھی جھوٹ سچ اور جو بھی لگائی بجھائی جو کچھ بھی کر رہے تھے، اگر وہ ایمان لے آتے، اپنی اصلاح کر لیتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہارے گناہ دور کر دیتا اور تمہیں جنتوں میں، باغات میں، نعمتوں والے باغات میں تمہیں داخل کر دیتا، یعنی وہی جو مومنین کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ مومنین کو جو انعامات ملیں گے وہی تمہیں بھی ملتے۔ تو خاص بات کیا اس آیت میں بتانے میں کیا اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ اصل خاص بات یہ، یعنی یہ کہ جو پچھلا ان کا تھا
ریکارڈ جو کچھ بھی انہوں نے گناہ یا غلطیاں یا نافرمانیاں، سرکشی جو کچھ بھی کی تھی، ان کے ایمان لانے سے اللہ تعالیٰ وہ سب معاف کر دیتا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور اس میں ایک بہت بہت اچھی اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے ہر اس انسان کے لیے جس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، جس سے کوئی غلط کام ہو گئے یا ایک غلط روش پہ وہ مومن ہوتے ہوئے بھی چل رہا ہے، کیونکہ بات تو یہاں پہ اہل کتاب کی ہے، لیکن جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنے گناہوں کی اصلاح کر لے، توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اگر کوئی غلط کام کر رہا تھا چھوڑ دے اللہ کے لیے، اور پھر تقوی اور پرہیزگاری والی راستے پہ چلنے لگے، تو اللہ انشاءاللہ ضرور دور کر دے گا اس کے، اور اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن یہاں پر خصوصی بالخصوص یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، یہودی اور عیسائیوں کی، کہ اگر وہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کو بھی وہی انعامات ملتے جو کہ مسلمانوں کو ملنا ہے، جو ایمان لانے والوں کو ملنے ہیں وہی ان کو بھی ملتے، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوتا۔ وَلَوْ، اور اگر انہم اقاموا التوراۃ، اور اگر بے شک وہ قائم کرتے تورات کو، یعنی تورات اور انجیل کے احکامات پہ عمل کرنے والے ہوتے، قرآن سے پہلے جو کتابیں تھیں اگر ان پہ بہت صحیح طرح سے ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہوتے اور اس کے احکامات کا نفاذ اپنے جو زندگیوں میں تھا وہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، یعنی تورات اور انجیل پہ عمل کرنے والے ہوتے، اس کے حساب سے اپنی اقاموں کا مطلب ہے اس کو قائم کرنا، یعنی اس کے حساب سے اپنی زندگیوں میں، اپنے معاشرے میں جو قوانین تھے، جو اصول و ضوابط تھے، وہ اپنی کتابوں کے حساب سے انہوں نے عمل کیا ہوا ہوتا۔ اور پھر جب وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور جو نازل کیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، کیا چیز نازل کی؟ یعنی قرآن۔ تورات اور انجیل کی بات تو ہو گئی ہے نا، تو اور کیا نازل کیا ہے؟ یہ قرآن، یعنی اس پہ اچھے سے عمل کرنے والے ہوتے، اور قرآن کے نزول کے بعد اس پر بھی ایمان لے آتے۔ لَآكَلُوا، یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا ان کے لیے بڑا وہ ہوتا کہ ایک تو وہ اللہ کی جو پہلی کتابیں تھیں اس پہ عمل کرنے والے تھے، اس کے حساب سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، کہ اللہ کی جو کتاب قرآن اس کا نزول ہوا وہ اس پر بھی ایمان لے آئے اور اس پہ بھی عمل کرنے والے بن گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَآكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، البتہ وہ کھاتے اپنے اوپر سے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر نعمتوں کی برسات ہوتی کہ اتنا رزق اور اتنے انعامات ہوتے کہ آسمان سے بھی برستے ہیں ان کے اوپر، اور زمین سے بھی اللہ پاک ہر طرح کے خزانے ان کے لیے منہ کھول دیتا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، ابھی جو پچھلی آیت میں بھی بات ہوئی تھی اس سے اس کو کنیکٹ کریں کہ یہ ضروری نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیشہ ہر چیز کا جو حساب کتاب رزق کا یا انعامات کا اللہ کے جو ہے وہ دنیا میں ہی سب کچھ مل جائے، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ جب ایک پوری قوم یا معاشرہ جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے تو پھر اللہ کی نعمتوں کی اس کے پر برسات ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسلمان تھے مدینہ میں، ان کا آپ دیکھیے، اور اس کے بعد جتنی فتوحات ہوئیں، جہاں جہاں مسلمان گئے وہاں پر کس طرح سے اللہ پاک نے ان کے لیے کامیابی اور ان کے لیے آسمان اور زمین سے ہر طرح کی اللہ پاک نے ان کے لیے نعمتیں جو ہیں ان کے منہ کھول دیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بھی فرما رہے ہیں جو اہل کتاب تھے کہ اگر وہ ایسا کر لیتے کہ اپنی کتابوں پہ صحیح عمل کرنے والے اور قرآن پہ بھی ایمان لانے والے ہوتے تو ایسی اللہ کی نعمتیں ان پہ نازل ہوتی جو آسمان سے بھی برستی، اور آسمان سے مختلف اللہ کی نعمتیں بس آسمان سے ہی نزول ہوتا ہے ویسے تو اللہ کی نعمتوں کا،
لیکن یہاں پر یہ بھی ہے کہ اچھی بارش ہوتی ہے، اچھی زمین سے اچھی فصلیں نکلتی ہیں، اچھے مویشی ہوتے ہیں، اور بہت سارے فائدے جو ہیں. یہ تو ایک دو چیزیں ہیں نا، اور بہت کچھ اللہ کے انعامات انہیں حاصل ہوتے ہیں، اور وہ اتنا ان کو اللہ کی طرف سے ملتا. منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ایک جماعت ہے جو کہ معتدل ہے. مقتصد ہے یعنی درمیانی ہے، اعتدال پر ہے، یعنی سب کے سب نافرمان نہیں ہیں. یہ اللہ کا انصاف ہے. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ان لوگوں کا بھی ضرور ذکر کرتا ہے جو کہ اعتدال پہ چلنے والے، اللہ کی راہ پہ چلنے والے ہیں. بے شک کہ ان نافرمانوں میں ان کی تعداد بہت تھوڑی ہو، لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو کہ اعتدال پر ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور بہت سے ان میں سے ساء، برے ہیں، ما یعملون، جو وہ کرتے ہیں. یعنی کتنے برے کام ہیں جو کہ وہ کرتے ہیں اور جس کا ان کو برا ہی نتیجہ ملے گا. وہ ایسے تو اکثریت ایسی ہی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ اعتدال کے راہ پہ ہیں. یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا دیجئے، ما انزلہ، جو نازل کیا گیا، الیک من ربک، تمہاری طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے. وَإِن لَم، اور اگر، وَإِن لَم، اور اگر نہیں، تفعل، یہ کیا آپ نے، فما، تو نہیں، بلغت رسالتہ، پہنچایا اس کا پیغام، کس کا؟ اللہ کا. یہاں پر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات، یہ آیت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑی جو بات کلیئر ہے اور بالکل واضح ہے، ہر مسلمان کے ذہن میں ہونی چاہیے. اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری طرح سے پہنچا دیا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا کہ اس کو پورے پیغام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے نا، وہ رسول تھے، اور رسول یا پیغمبر، اس کی ذمہ داری کیا تھی؟ کیونکہ ظاہر پیغام اللہ کا لے کر آنے، ایک بیچ کی چین، ایک بیچ کی کڑی اللہ کے اور اس کے بندوں کے بیچ کی رسول ہوتا ہے، اور اللہ کے پیغامات کو، اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ آپ سے کوئی بات منسوخ کرتا ہے، کوئی بھی نئی بات کہ یہ شاید یہ بھی دین میں تھی، شاید نہیں بتائی، تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بہتان کر رہے، کیونکہ کوئی ایسی بات، ایسی چیز نہیں تھی. آپ کی زندگی، خاص طور سے آپ دیکھیں نا، قرآن کی تو جو آیات تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی تھیں، اس کو تو آپ ظاہر لوگوں تک پہنچاتے ہی تھے، لیکن پھر اس کی جو ہمیں تفسیر اور اس کی جو تفصیل ملتی ہے وہ آپ کی زندگی سے ملتی ہے. آپ نے اپنی زندگی کے معاملات، یہاں تک کہ آپ اتنی حیا والے تھے، اس کے باوجود آپ نے بعض ایسی باتیں بھی جو کہ مخصوص ہو، مطلب اتنا نہیں بیان کر سکتا انسان، لیکن آپ نے اپنی امت کی بھلائی کے لیے ان باتوں کو بھی کھول کھول کے بتایا. غسل کے مسائل ہیں یا کچھ اور ایسی باتیں ہیں کہ جو اتنا زیادہ شاید اگر آپ حالات میں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر نہ کرتے، لیکن کیونکہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ آپ کو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا، اور لوگوں کے ذہن میں کوئی کسی چیز کے بارے میں کوئی کنفیوژن، کوئی ابہام نہ رہے. ہر معاملے اور ہر بات کی ایک کلیئر پکچر جو ہے نا، ایک کلیئر جو اصل جو اس کا مسئلے کا جو روح ہے وہ لوگوں تک ضرور پہنچنی چاہیے. یہ تھا آپ کا مقصد کہ اس سے متعلق کسی کے ذہن میں کوئی ادھوری بات نہ ہو. جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں میں بعد میں کچھ اس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں کہ کچھ باتیں تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بتائی ہیں جو اور لوگوں سے چھپا لی گئی ہیں یا نہیں بتائی گئی ہیں. تو آپ نے یہی آیت پڑھی اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایسی مخصوص چیز کا وارث نہیں بنایا.
کیونکہ ظاہر ہے آپ نے تو آپ کا کام ہی یہ تھا کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، اور پھر آپ کی امت کا کام ہے کہ وہ آگے رہتی دنیا تک آگے وہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ تو اس میں جس طرح رسول نے کوئی کمی بیشی نہیں کی، کچھ چھپایا نہیں ہے، یہی فرض امت کے ہر فرد کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ جو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی میں ایک ہی حج تھا، تو اس کے جو خطبہ تھا اس موقع پہ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ تم جب میرے بارے میں اللہ کے یہاں پوچھے جاؤ گے تو بتاؤ کیا جواب دو گے۔ سب نے کہا کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا اور ہماری پوری خیر خواہی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اور سر آسمان کی طرف اٹھا کر لوگوں کی طرف جھک کر فرمایا، اے اللہ میں نے پہنچا دیا ہے، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث، یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام پوری ایمانداری اور دیانت کے ساتھ اپنی امت تک کے لیے اپنی امت کے لیے پہنچایا ہے۔ ایک ایک فرد تک پہنچانا جو ہے وہ محفوظ ہو گیا نا۔ دیکھیں قرآن جو ہے وہ محفوظ ہو گیا، اور قرآن ہی سب سے بڑی امانت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ اس کو ایز اٹ از جیسا کہ اس کا نزول ہوا ویسے ہی آپ نے اس وقت کے وہاں صحابہ کرام تک پہنچایا، اور ان کے ذریعے پھر بعد میں تمام مسلمانوں تک پہنچا، اور انشاءاللہ قیامت تک کے لیے یہ اللہ کا پیغام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے محفوظ ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ایک خوف ہوتا ہے اللہ کی بات کرتے ہوئے، اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے خاص طور سے جو وقت تھا وہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم اللہ کی طرف سے یہ ملا تھا کہ اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ مکے میں آپ کو یاد ہے کتنا سخت وہ وقت تھا، کتنی مشکلات تھیں۔ تو ایک نیچرل بات ہے کہ ایک انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ابھی بھی جہاں پہ بہت زیادہ مخالفتیں ہوں، بہت زیادہ سختیاں ہوں، ایسے لوگوں کی دشمنی کا خوف ہو، تو بعض دفعہ انسان حق بات کہتے ہوئے بھی ڈرتا اور جھجکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ اللہ کے پیغام کو پورے کا پورا نہ پہنچایا، اس میں ذرا بھی کمی بیشی ہوئی، تو آپ نے اس پیغام کو، اس کا مطلب ہے پہنچایا ہی نہیں۔ تو یہ یہاں پر بات اللہ نے اسی لیے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں یہ میسج ہمیں اللہ کا ملا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا ہے، ورنہ یہاں پر یہ بات نہ ہوتی اور اس کے آگے والی آیت کا حصہ نہ ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے لوگوں سے، کیونکہ وہ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ جو حالات تھے، اتنی مخالفتیں تھیں، اتنی دشمنیاں تھیں، اور سب آپ کے پیچھے ایک طرح سے دشمن بن گئے تھے۔ کتنی دفعہ آپ پہ قاتلانہ حملے ہوئے، مدینے میں آ کے بھی، نہ صرف یہ کہ منافقین کا ایک گروہ بلکہ یہودی آپ کے دشمن بن گئے تھے اور طرح طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، کھانے میں زہر ملا کے بھی دینے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ قاتلانہ حملے بھی ہوئے، کئی دفعہ ایسا ہوا، لیکن ہر دفعہ اللہ پاک نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اور کہتے ہیں کہ جب اس سے پہلے کی بات ہے کہ ایک روایت میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نے بیان فرمایا ہے کہ ایک رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار تھے، نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آج کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کاش میرا کوئی صحابی آج پہرا دے دیتا۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ میرے کانوں میں ہتھیار کی آواز آئی، تو آپ نے فرمایا کون ہے؟ جواب ملا کہ میں سعد بن مالک ہوں۔ فرمایا کہ کیسے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکیداری کروں، حفاظت کروں۔ اس کے بعد آپ بآرام سو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹوں کی آوازیں آنے لگیں۔
یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا. یعنی ظاہر انسان تو تھے نا، بے شک ہر طرف سے دشمنوں سے گھرے ہوئے، ہر طرف سے خطروں سے گھرے ہوئے تھے، لیکن جب اس آیت کا یہ حصہ جو ہے یہ حصہ جب اس کا نزول ہوا، یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے جو ہے وہ پہرا اور یہ جو ذمہ داری صحابہ کی تھی کہ آپ کے خیمے کے باہر پہرا دیا کرتے تھے، یہ آپ نے ختم کر دیا تھا. اور آپ نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے بات کر دی ہے کہ اللہ مجھے لوگوں سے بچا لے گا، لوگوں کی شر سے، تو پھر اب مجھے کسی اور کی حفاظت کی ضرورت نہیں رہی ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا، ان کو راستہ نہیں دکھاتا، ان کی ہدایت نہیں کرتا. یہاں پہ پھر وہی بات آ گئی کہ یہ ساری باتیں جو کرتے ہیں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اگر کوئی اس قسم کی بات منسوب کرتا ہے اور نئی نئی باتیں نکالتا ہے دین میں اور اس کو دین کا حصہ بتاتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک نہیں پہنچائی ہے، جو یہ اب نئی باتیں بتائی جا رہی ہیں. اسی لیے دین میں نئی بات جو ایجاد کرنا جو ہے نا وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی اس قسم کا کوئی گمان رکھتا ہے یا اس قسم کی کوئی بات منسوب کرتا ہے آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے، تو پھر وہ یہ سمجھ لے کہ وہ ہدایت کے راستے سے ہٹ گیا. اور پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ منکرین ہو گئے، انکار کرنے والے کافر ہو گئے، اور اللہ پھر ان کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی جو انکار کرتا ہے اللہ کی احکامات کی، اللہ کی آیات کی، اللہ اپنی آیات میں خود ہی اپنے رسول کی گواہی دیتا ہے، ان کی طرف سے ان کی حفاظت کی بات کرتا ہے، تو پھر جو اس کے خلاف بات کرے گا پھر اللہ اس کو ہدایت نہیں دے گا، اور اللہ کے راستے سے وہ پھر دور ہوتا جائے گا. تو یہاں پر ہم الحمدللہ آپ کی تفسیر جو ہے آیت نمبر 67 تک کمپلیٹ ہو گئی.